अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज का नावल जंजीर अयाम, और यह तहरीर है सारा पीरजादा की। रात का दूसरा पैर था और राजा बाजार रावलपिंडी की तंग व तारीख गलियां सुनसान पड़ी थी। सख्त सर्दी की वजह से तमाम दुकानदार दुकानें बंद करके जा चुके थे। राजा बाजार की गलियों से निकलकर कुछ दूर तो वहाँ मुतवस्सित घरानों का एक कॉलोनी आबाद थी। इस कॉलोनी में एक बड़े चिनार के साए में खड़े 2 मंजिला घर की दूसरी मंजिल में एक कमरे की बत्ती अब तक रोशन थी। कमरे की खिड़की में वो खड़ा था। मंजिल में सबसे अलग, सबसे उदास, चिनार के पत्तों पर नज़र गाड़े वो सारी दुनिया से बेजार लगता था। सारे जहाँ से खुद खफा दिखता था। इसका ऐसे वहाँ खड़े होना कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर यूं ही खिड़की में बेहिस हरकत खड़ा रहता था, लेकिन चंद दिन से वो ये काम बला नागा कर रहा था और अब वो रात भर वहाँ से नहीं लेगा। ये चिनार समझता था। हवा बाखबर थी। चांद जानता था हवा का कोई झोंका जब चिनार के साख्त पत्तों को हिलाता तो चांद एक झलक दिखाकर फिर छुप जाता था। तो इसे चांद से कोई गर्ज नहीं थी, इसे हवा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इस तरह रात भर खिड़की में पहली बार तब खड़ा रहा जब वो पहली बार अपनी माँ और सामान की एक पोटली लेकर इस घर में आया था। इस रात पहली बार इसने चिनार को अपनी दर्द भरी दस्तान सुनाई थी और फिर ये इसका मामूल हो गया। एक रात इसने यही खड़े होकर इसी चिनार के सामने यह ऐद किया था कि वह अपने बाप जैसा जालिम शोर बनेगा, ना ही अपने भाइयों जैसा संग दिल बेटा। इंसान को कभी कभार कुछ अहद टूट जाने का बोझ भी उठाना पड़ता है, लेकिन अहद तोड़ने का एहसास इसे बहुत बाद में होता है, जब जंजीर याम की बहुत सी कड़ियाँ आपस में उलझ चुकी होती हैं। चाय में फेंटना चलाते इसके बाजू थक चूर हो गए, लेकिन चाय थी कि रंग निकाल ही नहीं रही थी। इसके हाथों और बाजू पर नील पड़े थे। इसकी हड्डियाँ दुख रही थी। इसके बावजूद वो मुसलसल हाथ चला रही थी। कहीं धीमी आंच पर उबलती चाय में फेंटा चलाने में और भी तवे पर पराठा पलटने में। तुम नाश्ता ला रही हो जलील औरत, या मैं ऐसे ही निकल जाऊं काम पर? रस्तम खान ने चीख कर कहा। तो बढ़ाती हुई नगीना चाय की प्याली में चाय अंडेल कर पराठों की प्लेट थामे तेजी से बाहर आई। चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए चाय थोड़ी सी छलक गई। इसने डर कर रुस्तम को देखा, जो इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। जाहिल औरत, खाली पराठा अंडा की तरह पता है तुम्हें कि मैं सिर्फ पराठा गले से नहीं उतार सकता। रुस्तम ने प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए कहा। नगीना कुछ न बोली, खामोश खड़ी रही। आप खड़ी मेरी शक्ल ही देखती रहोगी? जाओ, रात का सालन बचा हुआ तो ले आओ। नगीना तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। ज़ख्म दर ज़ख्म इसकी किस्मत थी। तजलील इसका नसीब। क्या फजूल जायका है चाय का। कितनी दफ़ा बताया है कि थोड़ा पका लिया करो चाय को, हाथ कलाइयों से जड़ नहीं जाएंगे तुम्हारे। अगर वो 4 बार इस फेंटा चला लेती। चाय का घूंट प्याली में उगलता वो चला कर बोला। नगीना ने सालन लाकर मेज़ पर रखा, फिर खामोशी से खड़ी होगी। रुस्तम कुछ देर गुस्से से इसे देखता रहा, फिर चाय की प्याली उठाकर गरम गरम चाय इसके ऊपर फेंक दी। बाहर ही कुछ खा लूँगा। नगीना की आंख खुली तो इसका चेहरा पसीने से शराबूर था, या गरम गरम चाय से जल गया था। इसे एहसास नहीं हो पाया। इसे महसूस हुआ कि कोई ऐसा इसे अम्मा पुकार है। गौर करने पर समझ में आया वो फराज़म की आवाज़ है। अम्मा, मैं निकल रहा हूँ इंटरव्यू से, एक आपके लिए चाय बना दी है। नगीना ने दरवाज़ा खोला तो इसका लाडला बेटा सामने खड़ा था। मैं निकल रहा था अम्मा, नाश्ता का लिया है। आप जितनी अच्छी चाय तो नहीं बनाई, लेकिन गुजारा है, पी लीजिएगा। फरजाम ने इसका माथा चूमते हुए कहा। मुझे जगा लिया होता बेटा, और इधर देखो मेरी तरफ, सोए नहीं तुम आज फिर रात भर? नगीना ने इसके सोजन ज़दा पेटों को देखा। हाँ, नींद नहीं आई। फरजाम ने आंखें मलते हुए कहा। मेरी बात के बारे में सोचो। और नगीना ने खोजती निगाहों से इसे आंखों से इसे देखा। नॉट अगेन माँ। फरजाम को अफ्तज़दा हुआ। मिशेल अच्छी लड़की है बेटा, नगीना बेबसी से कहा। मैंने कब कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है? अम्मा, होगी, बहुत अच्छी होगी, मगर मैं इन मसलों में पढ़ना नहीं चाहता। जूते के तस्मे बंद करते हुए फरजाम बोला। दिन भर पागलों की तरह काम करने और रात भर खिड़की में खड़े रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती फरजाम। नगीना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। इन दोनों कामों से जिस दिन थक गया तो बैठ जाऊंगा अम्मा। रुख मोड़े बिना तेज़ी से कहकर वो दहलीज पार कर गया। नगीना उदास बैठी रह गई। उदास सा फरजाम सोचता कि क्लास में सबसे लाइक लड़का यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद कितनी जगह मजदूरी करता है। अगर किसी को पता चल जाए तो क्या हो? वो हमेशा की क्लास फेलो के हाय फरजाम, ये सवाल समझा दो, बहुत मुश्किल है कहने पर ये सोचा करना। अगर पता चल भी जाए तो कुछ ना हो। ये तो वो तब सोचता जब सवाल समझने वाला समझ कर वहाँ से जा चुका होता। वो मुनासिब कद काट पर कशिश नैनो नकश वाला लड़का था।
بڑی براؤن آنکھوں پر لمبی سیاہ پلکیں اور چہرے پر ہلکی بڑی شیو اسے جاذب نظر بنا دیتی تھی۔ ذہانت اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ چند پرانی گھسی ہوئی جینز اور عام شرٹس کو اگر فرصت میں شمار کیا جائے تو وہ نظر بند کرنے کا تمام سامان رکھتا تھا، اور اگر ان چیزوں کو فہرست میں شامل کرنے کے ساتھ اس کے پرانے جوتوں اور کٹھارہ بائک کو فہرست میں ڈال دیا جائے تو باقی چیزیں خود بخود فہرست سے نکل جاتی تھی۔ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ یونیورسٹی کے قریب ہی ایک ڈھابے پر برتن دھوتا تھا۔ یہ کام اس کو بہت احتیاط سے کپڑے بچا کر کرنا ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بعد 2 جگہ ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ کنسٹرکشن پوائنٹ پر اینٹیں ڈھویا کرتا تھا۔ پنڈی جیسے علاقے میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی تعمیراتی کام لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے آسانی سے کام مل جاتا تھا۔ گرم شہروں میں مزدور صبح یا پھر شام کو کام کیا کرتے تھے، جب گرمی کا زور کچھ کم ہوتا تھا۔ رات کا کھانا دونوں ماں بیٹا مل کر کھاتے تھے اور کھانے کے دوران تمام باتیں کر لیتے تھے، کچھ زبان سے بول کر، کچھ خاموش رہ کر۔ اس کے بعد دونوں اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ کون رات کو کب سویا بھی ہے یا نہیں، اس کا اندازہ وہ صبح ناشتے کی میز پر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر لگا لیتے تھے۔ وجہ پوچھنے یا بتانے کی ضرورت دونوں کو پیش نہیں آتی تھی، کیونکہ دونوں کے دکھ سانجھے تھے۔ سانجھے میزبان کے لیے واحد جگہ تھی جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرسکون وقت گزارتے تھے، کسی وحشت کسی خوف کے بغیر۔ اماں مجھے ابا سے بہت ڈر لگتا ہے جب وہ آپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ننھے فرزام نے کہا تو نگینہ نے تڑپ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آپ ہی کو بھی مارا ہے، ہم سب کہیں چھپ جاتے ہیں اماں، مجھے لگتا ہے وہ ہم سب کو مار دیں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، نگینہ نے اسے دونوں بازو سے تھام لیا۔ دیکھو فرزام، تمہارے ابا بہت اچھے ہیں، بس کبھی کبھار ان کو غصہ آ جاتا ہے، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، وہ تم سے پیار کرتے ہیں، وہ تمہیں ماریں گے نہیں۔ اور آپ کو، اس نے ڈر سے پوچھا۔ مجھے بھی نہیں ماریں گے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ فرزام کے ماتھے پر بوسہ دیتی اسے کھانے کی میز پر لے آئی جہاں باقی بچے بیٹھے تھے۔ سفیان اور سلمیٰ، آ جاؤ بلال بیٹا، اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو آواز دی۔ بلال نے آنے پر سب نے کھانا شروع کیا۔ یہ کیا آج پھر دال؟ مجھے نہیں کھانی روز دال۔ بلال نے پلیٹ اپنے آگے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ بری بات ہے بیٹا، کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے، ایسے پلیٹ نہیں دکھیلتے سامنے سے، ابا تو روز ایسے ہی دکھیلتے ہیں، وہ بے ادب ہے اماں۔ سفیان نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ کل تو ابا نے چائے آپ پر پھینک دی، آپ کا منہ نہیں جلا اماں؟ 12 سالہ سلمیٰ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا، جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ نگینہ خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ جب دل ہی میں جل کر راکھ ہو چکا ہو تو جسم جلنے سے درد نہیں ہوتا؟ تو میرے خلاف میرے بچوں کے کان بھر رہی ہے؟ گھٹیا عورت رستم کی آواز سن کر وہ سہم کر کھڑی ہوئی۔ نہیں میں تو کیا پتا کیا بکواس کر رہی تھی، میں بے ادب ہوں؟ اچھا، وہ اس کی چوٹی پکڑ کر پوچھنے لگا۔ اچھی بیوی تو خیر تو بن نہیں سکی، کم از کم اچھی ماں ہی بن جاؤ۔ ذلیل عورت، کسی خاندان سے بیٹی اٹھا کر لایا ہوں، خدایا میری تو زندگی عذاب ہو گئی ہے، میرے بچوں کے سامنے میری تذلیل مت کرو رستم، ان کی نظروں میں مجھے مت گراؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ نگینہ آج زو بے بس ہوئی، التجا ہوئی اور ہمیشہ ہوتی رہی۔ ماں باپ کے گھر سے آ کر نگینہ نے سنتے رہنا سیکھا تھا، کبھی نہ بولنا سیکھا تھا۔ اماں آ رہی ہیں گاؤں سے واپس، کچھ ڈنگ کا بنانا۔ رات کو جب جی بھر کر رستم تذلیل کر چکا تو حکم سنا کر چلا گیا۔ بہت بڑھنے کی شوقین، بڑی باتیں کرنے والی نگینہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہی۔ اماں واپس آ گئی اور ان کی اذیتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نگینہ کی ہر غلطی ناقابل معافی، اس کی ہر خامی ناقابل برداشت، اور اس کا میکا بس گالیوں کے قابل۔ کیا سوچ رہی ہیں پیاری اماں؟ فرزام نے لاڈ سے ماں کے گرد بازو امائل کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ نگینہ نے جلدی سے آنسو پونچھتے ہوئے رخ موڑا۔ آپ پھر پرانی باتیں یاد کر رہی ہیں نا؟ بھول کیوں نہیں جاتی ماضی کو بھیانک خواب سمجھ کر؟ فرزام نے نگینہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھیانک خواب کبھی نہیں بھولتے بیٹا، ہر وہ خواب یاد رہتا ہے جس سے ڈر کر اپنی آنکھیں کھل جائیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ سفیان کی کال آئی، کیا بتا رہا تھا؟ فرزانہ، ننھی پری اب کیسی ہیں؟ آج سے پہلے کبھی آپ کے بیٹوں نے خود سے کال کی ہے؟ ہمیشہ آپ ہی کرتی ہیں ماں، پتہ نہیں آپ ان لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی جن کو آپ سے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ماں اپنے بچوں کی فکر کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ فرزام، تو آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جی بھر کر فکر کیجیے اور اسی فکر میں چائے بھی پلا دیجیے، اسی لیے کہتی ہوں شادی کر لو تاکہ بوڑھی ماں کی ہڈیوں کو بھی تھوڑا آرام ملے۔ خود تو ویکینڈ کے علاوہ تم گھر میں نہیں ٹکتے، میں پورا دن گھر میں بور ہوتی ہوں۔ نگینہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلی بات میری سمجھ، میری ماں ابھی بوڑھی نہیں ہوئی، دوسری بات حرکت میں بہت برکت ہے، اور آخری بات آپ کی بوریت منانے کے لیے اتنی کتابیں ہیں نا۔ آخری بات اس نے تھوڑا چلا کر کہی تھی کہ کچن تک آواز جائے، ساتھ ہی
सोफ़े पर रखी किताबें उलट पलट कर देखी। हाँ बस शादी की बात तो मैं ऐसे ही बातें सूझती हैं। किचन से माँ की नाराज़ आवाज़ आने पर इसने टीवी रिमोट उठाकर मुस्कुराते हुए टीवी ऑन कर दिया। हाँ तो मोहतरमा यहाँ आराम फरमा रही हैं। ये इस दिन की बात थी जब नगीना बुखार में तप रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसने सब्ज़ी बनाई और दिन की रोटियां डालने के लिए आटा भी गूंद लिया। बच्चों के स्कूल से आने पर वो दरवाज़ा खोलने गई तो चकरा गई। फरजाम ज़बरदस्ती इसको बिस्तर पर लटका कर इनका सर दबा रहा था। जब अम्मा ने दरवाजे से झांका, अम्मा को बुखार है दादू, इनको थोड़ा आराम करने दें। फरजाम ने कहा, हाँ भाई तुम्हारी माँ को आराम करने दें। एक ज़माना था जब शदीद तकलीफ़ में भी हम काम करते थे, कच्चे डेरे पर लपाई करते थे, दूर दूर से पानी लाते थे, घर संभालते थे, लेकिन कभी मुँह सर लपेट कर लेटना तो दूर, थकावट से आंखें मेचने की भी इजाज़त नहीं थी। हमें तुम्हारी माँ ठहरी नखरे वाली अमीर मेके से जो आई है, सलमा को भी कॉलेज भेज दिया। बोला भी था घर बैठाओ लड़की को, कुछ घरदारी सीख ले, कल को माँ की तरह दूसरे घर जाएगी तो हमें ही बेइज्जत करवाएगी ना। नहीं भाई FA करना है मोहतरमा को तो आप कोई रोटी भी डाल कर देगा मुझ बूढ़ी औरत को, या भूखी पड़ी रहूं। हाथ हिला लाकर बात करती वो कमरे से बाहर चली गई। सफियान को भेजा है, अम्मा तंदूर से ले आएगा, नगीना ने नकात भरी आवाज़ में कहा। हाँ बस पैसे ज़ाया करवा ले कोई इससे कच्चे सेन से, अम्मा ने चलाकर जवाब दिया। तो आप डाल लीजिए ना रोटी दादू, पैसे भी बच जाएंगे और आपकी हड्डियाँ भी जंग लगने से। फरजाम ने भी चलाकर जवाब में कहा, बकवास बंद करो संपोले, माँ की ज़ुबान बोलने लगा। आने दे रस्तम को वापस, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। दादू मखसूस अंदाज में हाथ हिलाती फिर दरवाजे में आ चुकी थी। फिर यूँ कि आपसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता दादो, क्योंकि सही बातों को बर्दाश्त करने के लिए तो वैसे भी किसी किस्म की तरुद्दत की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस करो फरजाम, जाकर यूनिफॉर्म चेंज करो। नगीना ने डर कर अम्मा को देखा, फरजाम को वहाँ से भगाने की कोशिश की। कभी कभी फरजाम इसे डरा देता था। इसकी उम्र बामुश्किल 10 साल हुई थी और बातें किसी बड़े की तरह समझता और करता था। इसके दिल में सुकून भी उतरता था जब वो इसके हक में बोलता था, मगर फिर बहुत बुरी तरह डर भी जाती थी। बलाल और सफ़ियान तो ज़्यादा एहसास नहीं करते थे और सलमा ज़्यादा बोलती नहीं थी, मगर फरजाम इसका बस चलता तो वह माँ को कहीं छुपा देता, ऐसी जगह जहाँ इसे काम ना करना पड़े, जहाँ इसे बातें ना सुननी पड़े। क्या सोच रही है प्यारी अम्मा, फरजाम ने खाने की मेज़ पर बैठते हुए पूछा। सलमा को याद कर रही थी। तुम दुआ करते हो ना बहन के लिए। फरजाम ने माँ के हाथ चूम लिए। वो बहुत सुकून में होगी अम्मा, आप ही ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया था जाने का, वो बहुत खुश होंगी। आप इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। जानती हूँ फिर भी तुम दुआ किया करो। नगीना ने सालन का डोंगा फरजाम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम तो आप ही का फेवरेट कौरमा बना है इसीलिए याद किया जा रहा है। वैसे एक बात है अम्मा, जायका बहुत है आपके हाथ में। हाँ तुम दुनिया के पहले और आखिरी इंसान हो कि ये कहता है। डोंगा इसके हाथ से लेकर नीचे रखते हुए नगीना ने कहा, क्योंकि फरजाम को झूठ बोलना नहीं आता। फरजाम ने प्यार भरी नज़रों से माँ को देखा। मुझे याद आया, सफ़ियान को कॉल की थी मैंने, याद कर रहा था हमें। बहू भी चाहती है कि चंद दिन वहाँ जाकर याद कर रहे हैं वो हमें। मेरी बोली मामा याद नहीं कर रहे हैं वो हमें, असल में छोटी के बाद काम बढ़ चुके हैं, इनको कोई मुफ्त में काम करने वाला चाहिए। फरजाम के लहजे में तलखी घुल गई। ऐसा कभी नहीं है फरजाम, इतना बुरा मत सोचा करो बेटा, अपने भाइयों के लिए अकेले रह जाएंगे। ऐसे तो हम पिछले कई साल से अकेले हैं। अम्मा पेट काट कर अपनी फ़ीसें पूरी करता हूँ मैं, सिलाई मशीन का पहिया पूरा दिन कमाती हैं। आप तो राशन आता है इस घर में, किस्मत से ये 2 कमरों का खस्ता हाल घर मिल गया हमें, जिसका किराया कम है। राना साहब ने रेम खाकर किराया नहीं बढ़ाया 4 साल से, और मेरे सगे भाई वो खुद कॉल भी नहीं करते। मुझे छोड़ें, आपका ये हाल पूछ लिया करें। फरजाम दुख से हंसा। बलाल भेजता तो है कभी कभार पैसे, और सफ़ियान भी जब आता है तो सौदा डलवा जाता है। बहुत मेहरबानी है इनकी, आप मुझसे तो ना ही उम्मीद रखें कि मैं वहाँ जाऊँगा। हाँ अगर आपको जाना चाहती हैं तो आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूँगा। लहजे में थोड़ी नरमी लाकर फरजाम ने कहा, खाने पीने की भी फ़िक्र ना कीजिएगा, मैं होटल से लेकर आया करूँगा और छोटी के लिए कोई छोटा सा तोहफा भी ले जाइएगा, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। वो कहते हुए उठने लगा। जब इसने माँ को मुस्कुराते देखा, क्या है आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, इसने चिढ़कर पूछा। प्यार भी करते हो, जताना भी नहीं चाहते, नगीना ने बर्तन समेटते हुए कहा। कुछ भी सोचती रहती हैं आप अम्मा, फरजाम ने कहा और खजल सा होकर कमरे में चला गया। नगीना की मुस्कुराहट गहरी होगी। वो जाड़े का एक और सख्त बेरहम दिन था। सेन में लगे चंद दरख्तों के रंग परंगे
पत्ते पूरे सेन में बिखरे हुए थे। सेन से लकड़ी की सीढ़ी ऊपर जाती थी जहाँ छोटी सी बगैर रुकावट की छत थी और एक कमरा जहाँ काट कबार रखा गया था। यूं गुजरते वक्त मैं नगीना का सबसे छोटा बेटा फरजाम अब मैट्रिक के इम्तहानात की तैयारी कर रहा था। सलमा की तैयारी के शादी के दिन रखे जा चुके थे। घर का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल गया था। कुछ नहीं बदला तो वो लहजा था जिसमें रुस्तम या अम्मा नगीना से बात करते थे। छत के ऊपर बना वाहिद कमरा इस घर से साफ़ किया जा रहा था कि मेहमान ज़्यादा हूँ तो घर का कोई फ़र्द रात में वहाँ आकर सो सके। ज़रूरी सामान एक कोने पर जमा करते और फालतू सामान बाहर निकालते। नगीना से कोई नाकाबिल इतलाफ़ी गलती हुई। वक्त सफाफ बना। लम्हा ठहर गया। रुस्तम कोई चीज़ लेकर नगीना की तरफ बड़ा करीब था कि मैं नगीना का किस्सा इत्माम कर देता जब कोई बीच में आया। सलमा बेचारी सलमा आज खामोशी तोड़ने के इरादे से माँ और बाप के बीच में आगे जाने से पहले एक बार सब ठीक करने की ख्वाहिश में दीवार से करीब, इतनी करीब के कदम पीछे जा करती। इस बस करो अब्बा, जब से मैंने आँख खोली दुनिया में अपनी माँ को पिटते ही देख रही हूँ, गालियाँ सुनते देख रही हूँ। क्यों नहीं कर देते आप? किस जुर्म की सज़ा है जो ख़त्म ही नहीं हुई? क्या आपको मकाफ़ात अमल पर यकीन नहीं? आपको डर नहीं लगता है कि यह सब आपकी बेटी के साथ होगा? छोड़ें इन्हें। आप ये नहीं सोचते कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप चुप करो, 4 जमातें पढ़कर मुझे सिखाने चली है। हट, आगे से गुस्सा ना दिला मुझे वरना तेरी माँ की जगह तुझे मार। ये कहते हुए रुस्तम ने सलमा को अपने आगे से हटाना चाहा। जब इसका पाँव दीवार से एक कदम पीछे हुआ, हवा में इसके हाथों में किसी चीज़ को थामना चाहा लेकिन कोई चीज़ इसके हाथ ना आई। इसे बचपन का वो ख्वाब याद आया जिसमें वो ऊंचाई से गिरती है मगर ज़मीन पर टकराने से पहले इसकी आँख खुल जाती है। इसने आँखें बंद कर ली। समीर पैर के नीचे टकराने से पहले इसकी आँख खुल जाएगी मगर ऐसा नहीं हुआ। जंजीर अयाम की तमाम कड़ियाँ एक साथ टूट गई। सलमा आज़ाद हुई। सलमा मर गई। सलमा कुछ नहीं हुआ। अम्मा ने पानी पिए, वो मेरी मौत मर गई। फरजाम वो मेरा मुकद्दर था, वो क्यों बीच में आ गई? मेरी सलमा छत से गिर गई। मेरी बच्ची डोली उठने के बजाय जनाजा उठ गया इसका। हाय मेरी बच्ची, वो मेरी मौत मर गई। कोई किसी की मौत नहीं मरता अम्मा, आप ही की मौत ऐसे ही लिखी थी, इन्हें ऐसे ही मरना था। फरजाम ने समझाता। बलाल और सफियान माँ के आंसू पूंछते और वो बड़बड़ाते हुए दोबारा बेहोश हो जाती। महल्ले वाले जो गुजरे कल की लड़ाई सुनकर छत्तों पर आ गए थे वो सलमा की मौत के बाद रुस्तम को थाने बंद करवाए। चंद दिन में रुस्तम रहा होकर घर आ गया। सलमा की मौत हादसा ठहरी। ये सलमा की मौत के चंद दिन की बात है जब फरजान की दादू ने इसके मामा को खाने पर बहुत बातें सुनाई थी, तंज के शहद में डूबी हुई बातें। फरजाम कभी समझ नहीं पाया कि इसके ननियान वालों का आखिर ऐसा क्या कसूर था जो इन्हें खामोश रहने पर मजबूर करता था, सब सहने पर मजबूर करता था। बहुत बाद में पता चला कि इसकी नानी ने पसंद की शादी की थी वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। कुछ गुनाहों का हिसाब भी तो नस्ल दर नस्ल चुकाना पड़ता है। मामू को भी बहुत देर खामोशी से सुनते रहे, फिर जब उठकर जानने लगे तो दादू ने इन्हें रोक कर कहा, अरे मियाँ तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, बैठ जाओ कुछ खा कर जाओ। बहुत खा लिया खाला, सोचता हूँ इतना सब हज़म कैसे होगा। नगीना का हाजमा बहुत मजबूत है, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ करे बहन। ये कहकर मामू चले गए। नगीना के घर में इसके महके का कोई आदमी आखिरी बार दिखाई दिया था। देखा रुस्तम, तूने मुझ पर तंज करके गया है, तेरी माँ पर तेरी गैरत न जागी। लेकिन अब्बा खामोश रहे और इसके बाद वो हमेशा ही खामोश रहे। शायद सलमा की मौत ने इन्हें बहुत कुछ समझा गई थी लेकिन बहुत देर से समझ में आया। एक जान का ज़ियां हो चुका था। सलमा जाते जाते अपनी खामोशी अपने बाप को थमा गई थी और पता है अजलान इतना मायूस हो गया है, मुझसे पूरे घर में दादू दादू करता घूम रहा है। फरजाना मुस्करा कर पूरी तवज्जो से माँ को सुन रहा था। वह आज हैदराबाद से वापस आई थी और काफ़ी खुशगवार मूड में था इनका। माँ की बातें सुनकर फरजाम ने यह फ़ैसला किया कि अम्मा को महीने में एक बार वो हैदराबाद भेज दिया करेगा। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? फरजाम ने किसी बात का जवाब न दिया तो नगीना ने पूछा, जी अम्मा सुन रहा हूँ, क्या बता रही थी आप? नगीना ने पहले तो उसे गुरी से नवाजा, फिर सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा गया। मैं बता रही थी कि छोटी गुड़िया का नाम असवा रखा है। मुझसे कह रहा था सफियान, मैं चाहूँ तो बदल दूँ नाम। मैंने कहा नहीं भाई, बेहतरीन नाम है असवा, अच्छा है ना? रुक कर फरजाम से पूछा, जी अम्मा इनके बच्चे हैं, उन्होंने सोच कर ही नाम रखे होंगे। इतने मुनतफर न ओ भाई से बेटा। नहीं हूँ अम्मा, बहुत मोहब्बत करता हूँ दोनों भाइयों से।
سے، مگر پہلے جیسا مقام نہیں دے پاتا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے اماں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں بیٹا سب کی، جب تمہاری شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو تم سمجھ جاؤ گے۔ نگینہ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا ہاں بیٹا ہاں ٹھیک ہے، چلیں اب ہو جاتے ہیں، اب بھی بہت تھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ اٹھنے لگا۔ ادھوری باغنا ہمیشہ اس موضوع سے نگینہ نے مصنوعی خفگی سے کہا اوکے باس۔ وہ ہنستا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ سلمیٰ کی موت کے بعد رستم بہت کم عرصے کے دکان پر پابندی سے جا پایا۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ بلال نے اپنی مرضی سے FA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب وہ ابا کے ساتھ دکان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ سفیان نے اخبار کے دفتر میں نوکری شروع کر دی تھی اور فرزان نے FSC میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی، لیکن سلمیٰ کی موت سب کچھ بدل گئی۔ رستم نے نگینہ کو مارنا چھوڑ دیا تھا، جھڑکنا چھوڑ دیا تھا، کھانے میں اور باقی چیزوں میں نقص نکالنا چھوڑ دیا تھا، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ حقیقت کسی آئینے میں بنے اپنے عکس کی طرح اس پر واضح ہوئی تھی۔ اس کا دل ملال، شرمندگی، دکھ اور اذیت سے بھر گیا تھا۔ اس کے بال اچانک سفید ہو گئے تھے، چہرے کی جھریاں بڑھ گئی تھی۔ وہ وقت نہیں بدل سکتا تھا، وہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتا تھا، وہ سلمیٰ کو واپس نہیں لا سکتا تھا۔ اس کے رب نے اسے ناراض ہو کر اپنی رحمت سے چھین لی تھی اور یہ احساس اسے اندر کھا رہا تھا۔ پچھتاوے کی دمک اس کے احساسات چاٹ رہی تھی، شرمندگی کی آگ اس کا اندر جھلسا رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ یہ سب اس کا مقدر کر دیا گیا ہے۔ اس کی زندگی کے بقایا لمحات ایسے ہی گزرنے لگے۔ فرزام یونیورسٹی سے اپنے فائنل سیمسٹر کا رزلٹ دے کر گھر آ رہا تھا جب اس نے عجیب سا ثانیہ دیکھا۔ اس کے پسندیدہ چنار کے درخت کے نیچے چند لوگ کھڑے چنار کاٹنے کی باتیں کر رہے تھے اور ایک بزرگ مسلسل اس کام کی مخالفت کر رہے تھے۔ وہ اداس دل کے ساتھ گھر آ گیا۔ اب رات کیسے خوبصورت لگے گی جب اس کی کھڑکی کے سامنے وہ درخت نہ ہوگا۔ کیا ہوا بیٹا، رزلٹ اچھا نہیں آیا کیا؟ نگینہ نے اسے منہ لٹکائے بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ اماں وہ چنار کا درخت کاٹ رہے ہیں۔ نگینہ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ہاں بیٹا، آسیہ بتا رہی تھی، میں کیسے رہوں گا اماں؟ نگینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب بیٹا؟ درخت ہی ہے، درخت نہیں ہے صرف اماں، میری راتوں کا حصہ ہے، وہ میری باتیں سنتا ہے وہ۔ نگینہ نے اپنے بیٹے کو ایسے دیکھا جیسے ڈاکٹر نفسیاتی مریض کو دیکھتا ہے۔ میں بات کروں گی بیٹا، ہم وہ درخت کٹنے نہیں دیں گے۔ نگینہ کو یاد آیا جب بچپن میں ان کے صحن سے گلاب کا واحد پودا کسی نے اکھاڑ دیا تھا تو فرزام کتنا غمگین ہوا تھا۔ اسے 3 دن بخار رہا تھا۔ رزلٹ کیسا رہا بیٹا؟ اس نے دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ فرسٹ ڈویژن امی۔ ماشاء اللہ، کیا ارادہ ہے؟ اپلائی کروں گا کچھ جابس کے لیے، فی الحال سونا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں آ کر سونے کے بجائے کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ چنار کے نیچے کھڑے لوگ جا چکے تھے، پتہ نہیں ان میں کیا فیصلہ ہوا۔ اس درخت کے ساتھ فرزام کی بہت سی یادیں جڑی تھی، ہوا سے درخت کے پتے سرسرانے کی آواز، خزاں میں پاؤں کے نیچے پتے چرچرانے کی آواز، اس درخت کے پیچھے نظر آنے والی چاندنی کی ایک جھلک، اور اس درخت کا 4 سال مسلسل اس کو سننا۔ وہ درخت نہ رہا تھا تو وہ بات کس سے کرے گا؟ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ پردے برابر کرتا الماری کی طرف آیا۔ پرانی لکڑی کی الماری میں کتابیں سلیقے سے دھری تھی۔ کہاں گئی؟ یہاں تو رکھی تھی۔ کتابوں کو ادھر ادھر کرتے تیزی سے چلتے اس کے ہاتھ اچانک رکے تھے جب مطلوبہ چیز سے نظر آئی۔ وہ ایک کالے رنگ کی موٹی سی ڈائری تھی۔ سلمیٰ کو دنیا سے گزرے پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ اس 1 سال میں آئی بڑی تبدیلیوں میں سے ایک یہ تھی کہ فرزام کی دادوں کا لہجہ کافی بدل گیا تھا اور دوسری یہ کہ رستم بستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ 1 سال میں اس قدر بوڑھا ہو گیا تھا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا۔ نگینہ اس کا مکمل خیال رکھ رہی تھی۔ ایک دن فرزام اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا جب اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں ایک چھوٹا سا بکسا ملا جس پر چھوٹا سا تالا لگا تھا۔ فرزام نے تالے کو جھٹکا دیا تو زنگ آلود تالا فوراً کھل گیا۔ اس کے اندر کالے رنگ کی ایک موٹی سی ڈائری تھی۔ وہ سلمیٰ آپی کی ڈائری تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپی کو ڈائری لکھنے کی عادت ہے۔ وہ سلمیٰ کی روزمرہ کی باتیں پڑھتا گیا، آخری صفحے پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ آج ابا نے میری شادی طے کر دی ہے۔ مجھے بالکل کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ عام لڑکیوں کی طرح میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ میں نے ابا اماں کو دیکھا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد مجھے وہ خواب دیکھنے کی کوئی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ میں اس رشتے سے خوف کھاتی ہوں۔ میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی نہ ہو۔ مجھ میں اماں جتنا صبر نہیں، میں مر جاؤں گی۔ اللہ میری زندگی مشکل نہ کرنا، مجھے سنبھال لینا۔
ڈائری پڑھ کے وہ دیر تک روتا رہا۔ اس کی آپی کو اللہ نے سنبھال لیا تھا، وہ ڈائری کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا۔ جب ابا گھبرائی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، فرزام تمہارے ابا، وہ اتنا کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ فرزام آنسو صاف کرتا اس کے پیچھے لپکا۔ ابا کی حالت واقعی خراب تھی۔ فرزام نے ڈاکٹر کو بلانا چاہا تو رستم نے روک دیا۔ ڈاکٹر کو مت بلاؤ نگینہ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہگار ہوں، میں اپنی بیٹی کا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دو کہ میری اذیت کچھ کم ہو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا، مجھے معاف کر دو ورنہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے ہر گالی سب تانے معاف کر دو نگینہ۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، لفظ ٹوٹ کر بکھر رونے لگا۔ میں نے آپ کو معاف کیا رستم زمان میرا، اللہ آپ کو معاف کرے، تم نے بڑے ہاتھ گرا دیے۔ روتے روتے اس کی اچکی بند گئی، پھر اسے صبر آ گیا، اس کی اذیت کم ہوئی تو نیند آ گئی، پھر وہ سو گیا۔ نگینہ چرپائی کے کونے پر ٹکی اس کے پاؤں دباتی رہی۔ رستم ایک عرصے کے بعد اتنا سکون سویا تھا، اس کے سینے سے بوجھ کم ہو گیا تھا جیسے اماں میں نے سوچا کہ میں ایسا گھر خریدوں گا جس کے سامنے بڑا سا درخت ہو، مجھے چاہے وہ چنار کا نہ ہو، مجھے درخت بہت پسند ہے۔ اماں رات تک فرزام کافی سنبھل چکا تھا، درخت نہیں کاٹا گیا تھا، شاید بزرگ کی بات مان لی گئی تھی، اس کے لیے وہ کھانے کی میز پر کافی فریش تھا۔ انشاءاللہ ضرور پھر ہم اس کے سین میں ڈھیروں پودے لگائیں گے، میں کل اخبار لاؤں گا اور اچھی جابس کے لیے اپلائی کروں گا۔ میں سوچ رہا ہوں اماں یہ کہ ہمارے گھر کے سامنے بڑا سا پورچ ہو جس میں موبائل کی تھرتھراہٹ پر وہ خاموش ہوا۔ موبائل پر کوئی انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، دوسری طرف سے سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، میں نے پہچانا نہیں، آپ کون؟ حیدرآباد والے گھر میں فون کیا تھا تو پتہ چلا کہ آپ اور نگینہ بہن راولپنڈی میں رہتے ہیں، وہاں سے آپ کا نمبر ملا، بھاری مردانہ آواز میں کہا گیا۔ ٹھیک ہے مگر آپ ہیں کون؟ نگینہ بہن سے بات ہو سکتی ہے میری؟ فرزام نے الجھ کر فون کان سے ہٹایا اور ایک نظر اسکرین کو دیکھتے ہوئے فون ماں کو پکڑا دیا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، کون بات کر رہا ہے؟ ارے اسلم بھائی، کیسے ہیں بھائی اور بچے کیسے ہیں؟ فرزام سوالیہ آبرو اٹھا کر ماں کو دیکھتا رہا۔ جی خیر خیریت، حکم کیجیے بھائی جی، میری آپی کی امانت ہے، وہ مجھے جان سے زیادہ پیاری ہے۔ جی نگینہ بات کرتے کرتے میز سے اٹھ گئی اور فرزام سوچتا رہ گیا کہ اسلم بھائی آخر ہیں کون؟ فرزان کے ابا اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ جب وہ ان کے کمرے میں آئی تھی، ٹانگیں ہلانے پر بھی رستم نے آنکھیں نہ کھولی تو اس نے ڈرتے ہوئے رستم کا ماتھا چھوا۔ اس کا ماتھا ٹھنڈا تھا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ نگینہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی، پھر چرپائی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر اماں اور رستم کے تینوں بیٹے بھی آگے، سب رو رہے تھے اور فرزام سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ اتنا بڑا زیاں ہے کہ آنسو بہائے جائیں۔ فرزام نے ماں کو دیکھ کر سوچا جو زاروں قطار رو رہی تھی، ایسے جیسے کسی بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا جائے، ایسے جیسے کسی انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ چھن جائے۔ اگر ابا بیمار نہ ہوتے اور اماں سے معافی نہ مانگے بغیر گزر جاتے تو کیا تب بھی اتنی شدت سے روتی؟ فرزام نے سوچا اور پھر رونے لگا، ایسے جیسے سب سے مہربان چھاؤں والا پیڑ کٹ جائے، ایسے جیسے سب سے محفوظ پناہگاہ چھن جائے۔ رستم کی موت کے چند دن بعد فرزام نے سلمیٰ کی ڈائری کا پہلا صفحہ لکھا تھا اور اس کے بعد وہ اکثر اس ڈائری میں اپنے احساسات بھی قلم بند کرتا رہا۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ FSC کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر یونیورسٹی میں فرزام نے BA کے لیے اپلائی کر دیا، جہاں اتفاق سے اس کا پورا وہ داخلہ بھی ہو گیا۔ بلال کی شادی تھی ان دنوں میں ہی تھی۔ بلال اور سفیان دونوں جانتے تھے کہ فرزام کو پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے دونوں نے مل کر اس کی پڑھائی کی ذمہ داری سنبھالی۔ پہلی فیس اماں کی سونے کی چوڑیاں بیچ کر پوری ہوئی اور یوں فرزام کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ فرزام راولپنڈی میں یہ ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا اور اس نے بھی وہاں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لی جس سے چھوٹے موٹے خرچے پورے ہو جاتے تھے، باقی کے پیسے بلال اور سفیان بھیج دیتے تھے۔ فرزام ذہین تھا، اس لیے اسے پڑھائی میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بلال کی شادی ہو گئی اور دکان بھی خاصی چلنے لگی تھی۔ سفیان نے تعلیم کے بعد صحافت کو ہی بطور پیشہ اپنا لیا، پہلے کی نسبت ان کا گھرانہ بہت خوشحال ہو گیا تھا۔ دادو اپنے رویوں پر شرمندہ تھے۔ ایک دن نگینہ ان کو کھانا دے رہی تھی جب وہ رونے لگی۔ مجھے لگتا تھا تو مجھے رستم کے بعد گھر سے نکال دے گی، میرے ساتھ وہ سب کرے گی جو میں نے تیرے ساتھ کیا۔ رونے کے درمیان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اماں نے کہا، سچ کہوں گی اماں، کئی بار میرا دل چاہا کہ میں آپ کو رستم کو زہر دے کر بھاگ جاؤں، لیکن اپنے بچوں کے لیے میں نے یہ نہیں کیا۔ رستم کی
جانے کے بعد میرا دل چاہا ہاتھ تھام کر آپ کو گھر سے باہر کر دوں، لیکن میں ڈر گئی اس بات سے کہ میری بہویں کل کو میرے ساتھ یہ نہ کریں۔ مکافات عمل کا چکر بہت وسیع ہوتا ہے اماں، نسلوں تک پرانے گناہوں اور کوتاہیوں کا تاوان بھرنا پڑتا ہے۔ کسی ایک مقام پر کوئی ایک بدل جائے، پرائی رسمیں بدل دے تو اگلے نسلیں سکون میں رہتی ہیں۔ تو مجھے معاف نہ کرنا بیٹی، میں نے بہت برا کیا ہے تیرے ساتھ۔ اماں روتی گئی۔ رستم کو معاف کر دیا ہے اماں، تو آپ کو بھی کر دوں گی، وقت لگے گا مگر کر دوں گی۔ آپ نے واقعی بہت زیادہ برا کیا اماں، لیکن وہ سب ماضی کی باتیں ہیں، آپ انہیں سوچ سوچ کر ہلکان نہ ہوں، انہیں آپ بدلا نہیں جا سکتا۔ نگینا نے کہا، جب تو نے پہلی بار کھانا بنایا تھا تو میں نے تیرے ہاتھ میز پر رکھوا کر تیری انگلیوں پر اپنی چھڑی سے مارا تھا، کیونکہ کھانے میں نمک کم تھا۔ اماں اپنی کہے گی، آپ کی دوا پھر بدل دیا ڈاکٹر نے، آپ کو خود بھی کوشش کرنا ہوگی ورنہ آپ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ نگینا نے جیسے سنا ہی نہیں، میں نے رستم سے جھوٹ بولا کہ تو مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے، لگا تو نہیں کرتی تھی، وہ میرے سامنے تجھے میری لاٹھی سے مارتا رہا۔ میں چپ رہی۔ اماں کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ اگلے دن تو آٹا گوندھ رہی تھی، بازو کنیوں تک چڑھا کر میں نے دیکھا تیرے بازو پر نیل تھے، مجھے ترس نہ آیا، میں نے اسی رات تجھے پھر پٹوا دیا۔ اماں کی ہچکی بند گئی۔ عام عورتیں غلط کرتی ہیں اماں، اپنے جیسی دوسری عورتوں پر ترس نہیں کھاتی، جو اپنے لیے سوچتی ہیں دوسروں کے لیے نہیں سوچتی۔ میں نے تیرے خلاف، تیرے میکے کے خلاف اس کے اتنے کان بھرے کہ اس کا اندر کا اچھا انسان مر گیا، وہ میرے جیسا ہو گیا، بہت برا۔ اماں اپنے ہاتھوں سے ماتھا پیٹنے لگی۔ سلمیٰ کی موت اسے سمجھا گئی، میں نہ سمجھ سکی، میں نے اپنے بچوں کی زندگیاں رول دی، ہائے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، وہ بہت رحیم ہے اماں، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ نگینا نے یقین دلانا چاہا، میں نے تجھے پورا دن بھوکا رکھا، اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی چیز کی طلب تھی مجھے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرے، یا اپنی بہو کی میں اس سے زیادہ بے عزتی کروں جتنی میری ساس نے میری کی تھی۔ بس کریں اماں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو معاف کرنے کا ارادہ ترک کر دوں۔ یہ کہہ کر نگینا نے اماں کو گلے لگا لیا۔ بلال کی شادی سے پہلے نگینا نے تینوں بیٹوں کو بٹھا کر کچھ باتیں کی تھی۔ اچھی اور بری ساس بننے کے درمیان اس کی اپنی چوائس عائل تھی اور اس کے رسوم توڑنے کا سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ اماں کی طرح ان کی ساس سے زیادہ ظالم نہیں بنے گی، بلکہ اس سے زیادہ نرم ہو جائے گی جتنی وہ اپنے بچوں کے لیے ہے۔ بیٹا عورت بے شک کم عقل ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے اور زبان کی کمزور بھی، مرد کو ایسے ہی سے اپنانا ہوتا ہے۔ بیٹا وہ کسی کالج کی ننھی گڑیا، کسی شہزادی جیسی کمزور ہوتی ہے، جیسے اس کی دنیا سے اپنا کے مرد اپنی دنیا میں لے آتا ہے، اس سے اس کے پرانے رشتے، پرانا ماحول سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ شروع کا عرصہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے میں اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سخت نہ بننا بیٹا، تم سے تمہارے رویے کا سوال ہوگا۔ اسے عزت اور محبت دینا بیٹا، اسے بس یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اسے بس ان دو چیزوں سے تسخیر کیا جا سکتا ہے، بدلا جا سکتا ہے۔ آج دلہا بنا سفیان اماں کی یہ نصیحت یاد کر رہا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا فرزام بھی دور کھڑا ننھے طلحہ کو سنبھال رہا تھا۔ بلال بھی یہی بات سوچ رہا تھا۔ سائقہ یقیناً اس کے لیے بہترین شریک سفر ثابت ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ دلہا کے بھائی ہیں؟ فرزام کھانے کے انتظامات دیکھ رہا تھا جب پیچھے سے کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، خوبصورت شیریں آواز، پرکشش طلسماتی آواز، جس فرزام سے اسے ایک نظر دے کر واپس مڑ گیا۔ میں فرزانہ آپا کی کزن ہوں وائبہ، ہماری آپا زبان کی تیز ہیں کافی مگر دل کی بہت اچھی ہیں، ان کا خیال رکھیے گا بہتر۔ فرزام نے جان چھڑا کر وہاں سے جانا چاہا۔ ویسے سنا آپ بی اے کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ آگے پڑھیں گے؟ ابھی سوچا نہیں۔ ایکسکیوز می، فرزام اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر اگلے کئی دن وہ اسے نظر انداز نہیں کر پایا۔ ہر فنکشن میں اسے ایسے ہی بے تکے سوال پوچھتی رہی، جس کا شروع میں وہ عدم توجہی سے اور بعد میں شوق سے جواب دیتا رہا۔ وہ مسلسل کئی دنوں سے کسی کی توجہ کا مرکز تھا، اس کے لیے یہ احساس نیا تھا۔ دل میں اٹھتی وائبہ کی گردان نئی تھی، کانوں میں گونجتا وہ شیریں لہجہ آیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر وائبہ کی باتوں کا عادی ہوتا گیا۔ اس کا منتظر رہنے لگا۔ سفیان کی شادی کے بعد موسم گرما کی چھٹیوں کی وجہ سے فرزام
حیدرآباد میں ہی رک گیا۔ وائبہ بھی چند دن فرزام کے گھر کر گئی تھی۔ اس دوران ان کی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی کہ وائبہ کے جانے کے بعد فون پر بھی جاری رہی۔ فرزانہ واقعی تیز ترار تھی مگر دل کی اچھی تھی، سب کا خیال رکھتی تھی۔ دونوں بھابھیوں کی آپس میں خوب جم گئی تھی۔ اماں اور دادو بھی خوش تھی۔ فرزام بھی خوشی خوشی واپس ہاسٹل میں گیا تھا۔ فرزام جتنا خوش گھر سے آیا تھا اتنا ہی زیادہ خوش وہ دن تھا وہ رہ نہیں پایا۔ یہ تو وہ پہلے سے جانتا تھا کہ وائبہ راولپنڈی میں رہتی ہے۔ شاک اسے تب لگا جب وہ ایک دن اس سے ملنے یونیورسٹی آ گئی۔ فرزام کا دوست طاہر اس کا پرانا کلاس فیلو نکلا۔ جانے سے پہلے فرزام نے اسے روک کر آئندہ آنے سے منع کر دیا۔ اس کی ملاقات کے بعد اس کی کالز اور میسیج کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئے۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا۔ فرزام اس کی ناراضگی سمجھتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے وائبہ کو طاہر کے ساتھ بائک پر بیٹھے دیکھا۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور فرزام کا دل جل کر راکھ ہوا تھا یا جم کر پتھر، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ماحول کی تبدیلی کے لیے وہ چند دن کے لیے حیدرآباد آ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے ماحول میں عجیب تناؤ محسوس کیا۔ پھر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ ایک دن وہ باہر سے واپس آیا تو اس نے گھر میں عجیب آوازیں اٹھتی محسوس کی، جیسے کوئی چلا رہا ہو، غصہ کر رہا ہو۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نہیں بیٹا، دخل نہیں دے رہی، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ چٹنی لنگری پر پیسو تو ذائقہ الگ ہوتا ہے گرائنڈر سے۔ رہنے دیں اماں، پتہ ہے مجھے تانا تھا یا یہ عام کام نہیں کر سکتے۔ فرزام نے دیکھا کہ اس کی ماں سر جھکائے کھڑی تھی اور فرزانہ ان پر چیخ رہی تھی۔ وہ زبان کی بری ہے، یہ تو وائبہ نے اسے بتایا تھا، لیکن اتنی زیادہ یہ نہیں بتایا تھا۔ ارے بہن، تمہیں تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، میں 1.5 سال سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں۔ یہ فرزام کی بڑی بھابھی تھی جن کو وہ بہت نرم دل اور اماں کی خیر خواہ سمجھتا تھا۔ فرزام نے دکھ اور بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ بھابھی کی جیسے ہی فرزام پر نظر پڑی وہ مسکرا دی۔ ارے فرزام، تم آ گئے، تمہارے دونوں بھائی تمہارا انتظار کر رہے تھے، کہہ رہے تھے فرزام آئے تو گٹھے کھانا کھائیں گے۔ کیا اس کے دونوں بھائی گھر پر تھے؟ یہ سب سن رہے تھے۔ اسے لگا اس کا دل پھٹنے والا ہے۔ اس نے ماں کو دیکھا جو اسے دیکھ کر سنبھل چکی تھی، بالکل فریش، جیسے کوئی ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے فرزانہ کو دیکھا جو اوپن کچن میں بالکل سامنے گرائنڈر میں چٹنی بنا رہی تھی۔ اس نے بڑی بھابھی کو دیکھا جو مسکرا کر برتن نکالنے لگی تھی۔ بلال بھائی، سفیان بھائی، وہ وہی کھڑا چلانے لگا۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیان کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ارے کان تو کام کرتے ہیں آپ کے، فرزام نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ بلال کنیوں تک چڑھائے آواز نیچے کرتے ہوئے بولا۔ یہی کہ میرے چلانے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی، مگر اپنی بیگمات کے چلانے کی آواز آپ کو نہیں سنائی دی؟ فرزام کی نرم آواز اونچی ہوگی۔ میں نے منع کیا ان کو بولنے سے، میرا اور میری بیٹیوں کا معاملہ ہے۔ نگینہ نے فرزام کو روکنا چاہا۔ کاش اماں آپ نے بیٹیاں سمجھا ہوتا۔ فرزانہ گرائنڈ سلیب پر پٹک کر میدان میں آ گئی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ لے کر جاؤں گا، اس بار نہیں سنبھل سکتے آپ دونوں تو بتا دیا ہوتا مجھے۔ فرزام اب تک بھائیوں سے مخاطب تھا۔ رہنے دو میاں، تمہیں بتا دیتے جیسے خود ہم سنبھال رہے ہیں، ہاسٹل اور فیسوں کا خرچ کافی ہے، اماں کو لے جا کر خرچہ ہی بڑھاؤ گے تم۔ فرزانہ کو احساس ہوا کہ فرزانہ صرف زبان ہی کی نہیں بلکہ دل کی بھی بہت بری ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اماں، سامان باندھ لیجیے گا، کل میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر فرزام گھر سے باہر نکل گیا اور نگینہ اسے روکتی ہی رہ گئی اور بھائی پکارتے رہ گئے، مت کرو اس پر ظلم، معصوم بچی ہے، شیشے کی طرح صاف دل ہے اس کا، میں ظالم بھی میرے جیسے نہ بنو۔ سب ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹا نحیف جسم بڑبڑاتا رہا مگر اٹھ کر باہر آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ فرزام نے راولپنڈی آتے ہی بہت مناسب کرائے والا مکان ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک دوست کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اسے گھر تو مل گیا، کرایہ بھی مناسب تھا، مگر ایک دن میں ایڈریس اور سامان کا بندوبست کرنا فرزانہ کے لیے مشکل تھا۔ اماں، آپ نے میری دلہن کے لیے جو کڑے رکھے ہیں وہ بھی رکھنا ساتھ میں۔ گھر والوں کو صفائی کے لیے ایک دن دے کر فرزام واپس آ گیا تھا۔ لمحوں میں ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کیا ایڈوانس اور کرایہ کیسے ادا کرے گا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ بھائیوں سے پیسے نہیں مانگے گا۔ اگلے دن وہ اماں کو لے کر راولپنڈی آ گیا۔ سونے کے 4 کڑے بیچ کر اس نے گھر کا ایڈوانس، 2 میٹرز، چند برتن اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لیا۔ وہ 2 کمروں کے خستہ حال گھر میں سامان بہت کم تھا۔ فرزام کو اپنی کھڑکی کے سامنے نظر آنے والا چنار کا درخت بہت پسند آیا تھا۔ وہ اکثر جب اداس ہوتا تو کھڑکی میں کھڑا آدھی رات گزار دیتا۔ موجودہ وقت گزرے وقت سے چند لمحے ادھار لے کر اس کے ذہن کو تھما دیتا، جنہیں وہ سوچتا رہتا، خاموشی سے چنار کو سنتا جاتا۔ ہاسٹل کے تھوڑے سے سامان میں سلمیٰ آپی کی
ڈائری بھی تھی جس پر اب کبھی کبھار وہ کچھ لکھ لیتا تھا۔ یونیورسٹی کے قریب ہی ایک ڈھابے پر اسے برتن دھونے کا کام مل گیا۔ ٹیوشن وہ بدستور پڑھاتا رہا۔ بلال بھائی اکثر پیسے بھیج دیتے جن کو پہلے تو وہ نہ خرچ کرنے اور لوٹا دینے کی غرض سے جمع کرتا رہا، مگر ایک بار اماں بیمار ہوئی تو اسے پیسے خرچ کرنے پڑے۔ پھر اس کے بعد وہ پیسے استعمال کرتا رہا یہ سوچ کر کہ جب جاب لگے گی تو لوٹا دے گا۔ سفیان بھائی ایک بار آئے تو تمام سودا ڈلوا گئے۔ وہ یونیورسٹی سے آیا تو بس وہ واپس حیدرآباد نکلنے والے تھے۔ جب بلال بھائی کے پیسے رکھ لیتا ہوں تو عثمان کو کیسے منع کروں؟ فرزام نے سوچا۔ مجھے معاف کر دینا فرزام، میں نے فرزانہ کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، ایک بار مارنے لگا تو اماں نے روک دیا، کہنے لگی کہ میں رستم زمان نہ بنوں، اپنی ماں کے لیے بیوی سے نہ لڑوں۔ جاننے سے پہلے سفیان نے بے بسی سے کہا تھا، رستم زمان اور آپ کی ماں میں فرق تھا بھائی۔ فرزام نے دکھ سے کہا، معاف کر دو اماں سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، انہیں ساتھ لے جانے آیا ہوں، دادو کی صحت خراب ہے اور کوئی ان کا خیال نہیں رکھ پا رہا۔ فرزام کو تب بستر پر لیٹے اس نحیف وجود کا خیال آیا۔ وہ اماں کے ساتھ خود بھی سفیان کے ساتھ چلا آیا۔ دادو کی حالت بہت خراب تھی، ان کو کھانا کھلانے اور باتھ روم میں لے جانے کے لیے ایک کام والی رکھ لی گئی تھی۔ اماں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ فرزام اماں کو چھوڑ کر لوٹ آیا، مگر چند دن بعد اسے واپس جانا پڑا دادو کی فوتگی پر۔ وائبہ کی بے وفائی کا غم اب تک فرزام کے ساتھ تھا، جنازے میں اسے دیکھ کر پھر تازہ ہو گیا۔ اس نے وائبہ سے کوئی بات نہ کی، نہ ہی اس نے قسم کی کوئی کوشش کی۔ اماں شاید اس کی پسندگی جانتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، سوچ رہی ہوں فرزانہ سے بات کروں اور وائبہ کی طرف رشتہ لے کر جاؤں تمہارا۔ وہ اماں کو کیا بتاتا، کہہ دیا کہ اسے دلچسپی نہیں۔ پھر کئی دن تک نگینہ اسے مناتی رہی اور پھر قصہ گول مول ہو گیا۔ فرزام کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، مگر پھر ایک دن اس کے خالو کا فون آ گیا۔ مشل بیٹا آؤ کھانا کھا لو، فرزام کا فون آیا ہے، وہ لیٹ آئے گا۔ نگینہ کی آواز پر ڈائری مشل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آئی اماں۔ جھک کر وہ ایک ہاتھ سے ڈائری اٹھاتے دوسرے ہاتھ سے بکھرے بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑستے اس نے تقریباً چلا کر کہا اور کتابوں کے درمیان جگہ بنا کر ڈائری کو جگہ پر اسی طرح رکھ دیا کہ اسے بھی وہاں سے نکالا نہیں گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ الجھن تھی۔ سانولا مگر پرکشش چہرہ ماتھے پر بال پڑنے سے اور پیارا لگنے لگا تھا۔ فرزام کے خالو کی کال، یعنی میرے بابا کی کال۔ ایسا بھی کیا کہا ہوگا کہ فرزام کا سکون ہی برباد ہو گیا۔ وہ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، جہاں چھوٹی سی ٹیبل پر اس کی خالہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں اسلم بھائی، حکم کیجئے، کیا کام ہے؟ نگینہ نے کمرے میں آ کر سوال پھر دہرایا۔ نگینہ آپا، آپ کو یاد ہے آپ آخری بار فرح سے ملنے تب آئی تھی جب مشل ہوئی تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بس میں ہو تو آپ آج ہی مشل کا ہاتھ اپنے سفیان کے لیے مانگ لیں۔ جی بھائی، میں اپنی بہن سے آخری ملاقات کیسے بھول جاؤں؟ نگینہ نے آہ بھری، میں بہت لڑا تھا آپ سے، میں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو کیوں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونکوں میں۔ اسلم رونے لگا، جہنم تو یہ گھر بن گیا میری بیٹی کے لیے جب سے فرق گئی ہے۔ کیا ہوا میری بچی کو بھائی؟ عفت نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی؟ نگینہ نے سہم کر پوچھا، کیا تم آج بھی میری بچی کو بہو بنانا چاہتی ہو؟ اپنے سفیان کے لیے نکاح میں لینا چاہتی ہو؟ نگینہ خاموش ہوگی۔ سفیان کی شادی ہو گئی ہے بھائی؟ ہاں، مگر فرزام سے میرا چھوٹا بیٹا 2 ہی سال چھوٹا ہوگا۔ مشل سے میں بات کروں گی اس سے بھائی، وہ ضرور مان جائے گا۔ پوری بات سن کر نگینہ نے فیصلہ کرنے کے انداز میں کہا، اسے مجبور مت کرنا نگینہ آپا، لیکن ایک باپ کی مجبوری سمجھنا جو خود اپنی بیٹی کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے۔ اسلم کی بے بس سی آواز فون سے ابھری اور کال کٹ گئی۔ نگینہ بہت دیر سوچتی رہی، پھر انہوں نے فرزام سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں اماں؟ مشل بہت پیاری بچی ہے بیٹا اور میری بہن کی نشانی ہے وہ۔ اب نگینہ اسے رضامند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمال ہے اماں، جس بچی کو آپ نے آخری بار اس کی پیدائش کے وقت دیکھا تھا، جس سے کبھی ملی نہیں، آپ بات نہیں کی، وہ آپ کو جان سے پیاری ہوگی اماں۔ جن خالو نے کبھی بات نہیں کی ان کو آج ہم یاد آ گئے۔ عجیب، میں تو سوچ رہا ہوں آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اچانک وہ داماد ڈھونڈنے لگے ہیں۔ فرزام، تم جانتے ہو تمہارے ابا دادو کی وجہ سے ایسا تھا اماں، لیکن پھر بھی کیسے ہیں انجان لڑکی سے شادی کر لوں بلا وجہ؟ میں کچھ نہیں جانتی، میں زبان دے چکی ہوں اسلم بھائی کو۔ نگینہ نے فرزام سے نظریں چراتے ہوئے کہا، یقیناً کوئی ایسی مجبوری ہوگی کہ
اسلم بھائی نے انہیں کال کر کے کہا تھا۔ فرزام کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اللہ کے لیے امی یہ ظلم ہے مجھ پر، آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی ہے، میں پہلے ہی پریشان ہوں اماں، یہ نہ کرے میرے ساتھ۔ اسلم بھائی نے کال پہلے کی ہوتی تو میں یقیناً سفیان یا بلال کے ساتھ یہ کرتی، تم ایک بار میرے ساتھ لاہور تو چلو، ان لوگوں سے ملو، مشل کو دیکھ لو، پھر کر لینا فیصلہ۔ وہ 3 دن سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، اگلے پورے 2 ہفتے میری جا پہ انٹرویوز ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ فرزام نے اماں کو کمرے میں جاتے دیکھا، احتجاجاً کہا، صبح 8 بجے ہمیں بس سٹاپ پر پہنچنا ہے، تیار رہنا۔ نگینہ نے دروازے بند کر دیا۔ اماں فرزام جھنجھلاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا، پرندے تیز دھوپ سے چھپنے کی غرض سے واپس اپنے گھونسلوں میں جا رہے تھے۔ مشل کے کمرے میں اب تک اندھیرا تھا، اس نے پردے ہٹانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، بیڈ پر الٹی لیٹی بوجھل آنکھیں زبردستی بند کیے رات سے آنکھ لگنے کی منتظر تھی، مگر نیند تھی کہ آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بس کرو آپی، اٹھ کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، ادینہ نے پردے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پردے ہٹاتے ہی بیڈ پر اس کے ارد گرد چیزوں پر روشنی پڑی، بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر سلیقے سے کتابیں سجی ہوئی تھی اور مشل کے منہ کے آگے برام سٹوکر کی ڈریکولا پڑی تھی، یہ وہ آخری کتاب تھی جو خود اسلم نے اسے لے کر دی تھی۔ اسے بچپن سے مطالعے کا شوق تھا اور اسلم خود اس کے لیے کہانیاں لایا کرتے تھے، پھر یہ کام بھی اس کے لیے خاص اس کے لیے کرنا چھوڑ دیا گیا۔ پہلی بار جب اس نے ڈریکولا پڑھی تھی تب اسے خوف آیا تھا، مگر پھر وہ کتاب اس کی تنہائی کی ساتھی ہوگی، وہ باقی کتابیں بھی پڑھتی رہی، مگر یہ کتاب اس نے بار بار پڑھی۔ اسکول وہ پہلی جگہ تھی جہاں ادینہ اور عروبہ کو اس سے الگ کیا گیا تھا، پھر ہر چیز الگ ہوتی گئی، کھلونے، کپڑے، سب کچھ۔ فرح کے گزرنے کے بعد چند سال تک اسلم اس کی ضروریات پوری کرتے رہے، مگر پھر عفت نے پتہ نہیں ان کو کیسے اچھا ہونے کا یقین دلایا اور وہ بے پرواہ ہو گئے۔ ایک ادینہ تھی جو کبھی کبھار اسے کھیل لیتی تھی، باتیں کر لیتی تھی، اور کام والی فیروزہ، وہ فیروزہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا جب ایک دن فیروزہ پھٹے سر کے ساتھ ایک بار کام پر آئی تھی۔ طلاق کیوں نہیں لے لیتی ہو تم فیروزہ، کیوں اتنی ذلت کی زندگی گزاری ہو؟ اس کے ماتھے پر ہلدی سے رنگا کپڑا اتارتے ہوئے مشل نے پوچھا۔ توبہ باجی، اماں کہتی ہیں اچھی عورتوں کے جنازے اسی گھر سے اٹھتے ہیں جہاں ان کو ان کا خامد بیاہ کر لے گیا ہو۔ فیروزہ نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر چاہے یہ جنازہ اسی خاندان کی وجہ سے اٹھے۔ زخم صاف کر کے نئی پٹی کرتے ہوئے مشل بولی، باجی اماں کہتی ہیں خامد سے مار کھانے والی عورتیں جنتی ہوتی ہیں۔ فیروزہ نے مدھم آواز میں کہا، پھر چاہے وہ عورتیں لوگوں کے گھروں سے چینی پتی کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں اپنی چادر میں باندھ کر لے لیا کریں اور مہینے کے سودے میں اپنا حصہ بھی نکال لیا کریں۔ فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر الماری میں رکھتے مشل نے بولا، میں نے تو جی بس ایک ہی بار۔ فیروزہ ہلکے سے منمنائی، دیکھو فیروزہ، یہ سچ ہے کہ اللہ نے مرد کو ہم پر حاکم بنایا ہے اور ہم سے کہیں زیادہ مضبوط بھی، لیکن اللہ نے کسی آیت کسی حدیث کے ذریعے یہ نہیں کہا کہ ہم عورتیں بلا وجہ شوہر کی مار کھائیں یا اس کی گالیاں سنیں۔ یہ بھی ہم پر ہرگز لازم نہیں ہوتا کہ ہمارا جنازہ اس گھر سے اٹھے جہاں ہم بیاہ کر جائیں۔ ہمارا دین ہمارے لیے بھی گنجائش نکالتا ہے، ہم بھی علیحدگی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ فیروزہ کے سامنے بیڈ کے نیچے کارپیٹ پر بیٹھی وہ اسے سمجھا رہی تھی، وہ سب جو اس نے کتابوں سے سیکھا تھا۔ آپ اتنی سی عمر ہی ہیں، باتیں کیسے کرتی ہیں باجی؟ باتیں کرنے کے لیے عمر نہیں عقل درکار ہوتی ہے، بے وقوف عورت۔ اور باجی مت بولا کرو مجھے چھوٹی ہوں میں تم سے، عقل تو تمہیں آئے گی نہیں۔ تم یہاں میرے کمرے میں آرام کر لو اور جو پین کلر دیا ہے میں نے وہ بھی کھا لینا۔ آپی جاگ رہی ہو، اٹھو، تمہاری خالہ آ رہی ہیں۔ ادینہ کی آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکال پھینکا، یہ ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو کالی آنکھوں میں خفکی تھی، بے چینی، بے بسی تھی، دکھ تھے اور خالی پن۔ سیاہ بادلوں کی لٹوں کو چہرے سے ہٹا کر کانوں کے پیچھے اڑتی وہ دوبارہ اوندے منہ لیٹ گئی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ عفت سے بے عزتی کرائے بغیر نہیں ملے گی، اور ہوا بھی یہی۔ خیر وہ منہ ہاتھ دھو کر عفت کے زبردستی کے دیے ہوئے کپڑے زیب تن کیے اور باہر آئی تو پہلی نظر فیروزہ کی 12 سالہ بیٹی پر پڑی جو بہت احتیاط سے کراکری صاف کر رہی تھی۔ اس کے ذہن نے بے لمحوں کی بس پکڑی اور ماضی کے سفر پر نکل گیا۔ آج سے 10-12 سال پہلے جب فیروزہ ان کے گھر آئی تھی تو وہ اس سے تھوڑی سی بڑی تھی جتنی اس کی بیٹی اس وقت ہے، یا شاید 16 سال۔ مشل کو بس یہ یاد تھا کہ اس نے 13 سالہ مشل کو باجی کہا تھا، جو اسے بہت برا لگا تھا، مگر وہ اسے ہمیشہ باجی ہی کہتی تھی، مرنے سے ایک دن پہلے تک بھی۔ مشل اس دن لان میں
بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب فیروزہ کی بیٹی دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرے پر آنسو کے نشان تھے۔ مشل کو دیکھ کر وہ اسی کی طرف دوڑی آئی۔ آپی مشل، آپی، ابا نے اماں کو مارا ہے اور خود بھاگ گیا ہے۔ اماں کے سر سے خون نکل رہا ہے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ میرے ساتھ چلیں، اماں کو جگائیں، چھوٹا رو رہا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ چلو۔ مشل کتاب وہی چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ اسلم جو کسی کام سے باہر نکل رہے تھے ان کو دیکھ کر پریشانی سے ان کے پیچھے لپکے۔ جانے کن تنگ گلیوں سے گزر کر وہ فیروزہ کے گھر پہنچے۔ اس کا 4 سالہ بیٹا اس سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ فیروزہ نہیں رہی تھی، وہ اسے چپ نہیں کرا سکتی تھی۔ اس کا جنازہ اسی گھر میں رکھا تھا جہاں اس کا شوہر اسے بیاہ کر لایا تھا۔ اس کی موت اسی شوہر کی وجہ سے ہوئی تھی جو اسے 13 سال کی عمر میں بیاہ کر لایا تھا۔ کفن دفن کا انتظام کر کے 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ عفت کو مفت کی نوکر مل گئی۔ مشل کی ضد پر فیروزہ کی بچی سے اسکول نہیں چھڑوایا گیا۔ فرق یہ تھا کہ وہ اسکول کے ساتھ گھر کے کئی کام بھی کرنے لگی تھی۔ فیروزہ کا بیٹا بھی بہن کے ساتھ چپکا رہتا تھا، اسی کے ساتھ سرکاری اسکول سے چلا جاتا۔ فیروزہ کو گئے پورا سال ہو گیا تھا۔ اس 1 سال میں مشل کی زندگی آسمان سے زمین میں آ گئی تھی۔ جو تھوڑی بہت قدر تھی اس کی اس گھر میں وہ اس نے گنوا دی۔ اٹھ گئی ملکہ عالیہ۔ تشریف رکھیے، ناشتہ کرتی عروبہ نے طنزیہ کہا۔ عروبہ کی آواز پر اس نے نظریں ٹیبل پر ڈالی۔ وہاں سب موجود تھے۔ اس کی موجودگی سے کوفت زدہ ہوئی۔ وہ دھیمے قدم چلتی کھانے کی میز تک گئی اور اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتی اسلم کرسی گھسیٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ تو کریں۔ عفت نے کہا، کر لیا، دفتر پہنچنا ضروری ہے، ضروری میٹنگ ہے میری۔ اسلم یہ کہہ کر کوٹ کے بٹن بند کرتے باہر نکل گئے۔ کتنا سمجھایا ہے کھانے کی میز پر مت آیا کر، کچن میں کھانا کھا لایا کر، کل موئی میری بچیوں پر اپنی نسوت کا سایہ نہ ڈال۔ عفت پلیٹ کو زور سے پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ عروبہ بھی چلی گئی۔ اس نے ادینہ کی طرف دیکھا جو سکون سے ناشتہ کھا رہی تھی۔ ناشتہ کریں آپ ہی، ذہنی مریض ہیں یہ سب۔ مشل کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے کہا اور ایک اور ٹوسٹ اٹھا کر اس پر مکھن لگانے لگی۔ مشل نے تشکر اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ اس سے کھایا تو نہیں جائے گا، اسے پتا تھا، مگر ادینہ کا ساتھ دینے کے لیے ہی وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ آج اس کی قسمت کا آخری فیصلہ ہونا تھا۔ اماں مجھے آپ نے مجبور کیا تو میں کچھ غلط کر دوں گا، بتا رہا ہوں۔ فرزام نے ہاتھ میں پکڑے ایڈریس پر ٹیکسی رکواتے ہوئے نگینہ سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مل تو لو پہلے۔ نگینہ مسکراتی ہوئی ٹیکسی سے اتر گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ اپنے کسی رشتہ دار سے ملے گی، اس کی بہن کی آخری نشانی۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ مشل کو دیکھ کر نگینہ کو لگا کہ وہ اس کی بہن فرق کا عکس ہے۔ اس کو گلے لگا کر محسوس ہوا جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہے۔ مشل کو اس کی آغوش میں جا کر ایسا لگا جیسے وہ اس کی ماں ہے۔ خالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے نا۔ نگینہ کے گلے لگ کر اس نے وہ سب آنسو بہا دیے جن پر ایک عرصے سے بند باندھے ہوئے تھے۔ فرزام نے غیر دلچسپی سے اسے دیکھا اور اندر چلا آیا۔ عفت نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسلم کی بہت ضروری میٹنگ تھی اس لیے چلے گئے، بس پہنچتے ہوں گے۔ عفت نے اسلم کی غیر موجودگی کی وجہ بیان کی۔ شام کو جب فرزام نے اسلم کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھا لگا۔ ایک ایسا شوہر جو بات سے بے بات اپنی بیوی کی تذلیل نہیں کرتا تھا، جو بلا وجہ اپنی اولاد کو نہیں جھٹکتا تھا، وہ ویسا باپ تھا جیسے فرزام رستم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ تب تک فرزام بہت سکون تھا جب اسے لگ رہا تھا کہ وہ صرف مشل کو دیکھنے آیا، لیکن شام کو جب اس کی پیاری اماں اسلم خالو کے ساتھ مل کر نکاح کا دن مقرر کر رہی تھی، اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ وہ شاکی نظروں سے اماں کو دیکھتا رہا اور اماں نرمی سے اس کا ہاتھ دباتی رہی کہ کچھ بولنا مت۔ فرزام بہت دیر ضبط کر کے بیٹھا رہا اور پھر کچھ دیر بعد جب مبارک کا شور اٹھا تو وہ باہر آ گیا۔ لان میں ایک کرسی پر بیٹھی مشل کتاب پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر اندر جانے لگی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اندر کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ فرزام نے جلدی سے پوچھا، مبادا وہ چلی نہ جائے۔ جی۔ مشل ٹھہر گئی مگر پلٹی نہیں۔ تو آپ کو اس سب سے مسئلہ نہیں ہے کوئی؟ فرزام نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ میرے مسائل کی اتنی خاص کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مشل کی آواز ابھری، لیکن مجھے مسئلہ ہے تو مہربانی کر کے آپ انکار کر دیں، فرزام نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں طرف خاموشی رہی، پھر مشل نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی خالہ کا وجیہہ بیٹا اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، وہ گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ جی بات کرتے ہیں آپ، مسئلہ آپ کو ہے، انکار کر کے میں بری بن جاؤں؟ فرزانہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اول تو میرے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے، دوئم میری بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کہ میں جا کر کہوں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور یہ شادی ٹل جائے۔ اس نے ٹھہر کر فرزام کو دیکھا جو ضبط سے دانت پر دانت جما کر کھڑا تھا، تو صدمے سے اس کا منہ ضرور کھل گیا ہوتا۔ تو میری طرف سے تو معذرت ہے، خود کر لیں کچھ۔ مشل
میشل سارے جہاں کا غصہ فرزام پر نکال کر وہاں سے چلی آئی۔ کمرے میں جا کر بہت دیر تک وہ خود کو داد دیتی رہی۔ اب تو یقیناً فرزام انکار کر دے گا۔ ہاں، وہ اپنی خالہ سے مل کر بہت خوش تھی، مگر اس نے سنا تھا کہ ان کے گھر والے بہت ظالم تھے۔ خالو نے تو اپنی بیٹی سلمیٰ کو ہی مار دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی نہیں تھی، اپنے گھر میں تھی، اس کی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اور بقول عفت کے منحوس بھی تھی اور گناہ گار بھی، مگر پھر بھی اس نے کہہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو دی گئی داد ملال میں بدل گئی۔ اب یقیناً وہ اس گھر میں مزید بری اور منحوس سمجھی جائے گی۔ کاش فرزام انکار نہ کرے اور وہ اس گھر سے جا کر یہاں رہنے والوں کی زندگی کو کم از کم آسان کر دے۔ فرزام کچھ دیر بے عزت حرکت کھڑا رہا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ بول سکتی ہے، اور اگر بول سکتی ہے تو اتنا بول سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے کھڑا انکار کرنے کا ہر ممکن طریقہ سوچتا رہا، اور پھر سفیان بھائی کو کال ملا لی۔ ارادہ یہ تھا کہ ان سے کہہ کر اماں کے آگے سفارش کروائے گا، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کال کے بعد اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو جائے گا۔ مانا کہ بہت خوشی ہوئی ہے، ایسے وقت میں تھوڑا سا صبر کروں میرے بھائی، ہم بس نکل ہی رہے ہیں، ابھی 3 دن ہے نکاح میں یار۔ سفیان کی بات سن کر اسے حیرت کے شدید جھٹکے لگے۔ وہ نکل رہے ہیں مطلب سب جانتے ہیں، جبکہ سازش میں شریک ہیں، اور نکاح 3 دن بعد یعنی اصلی 3 دن بعد ہے۔ وہ صاحب شرکت کے لیے آ رہے ہیں تو سفارش تو ناممکن ہے۔ اس نے کچھ کہے بغیر فون کاٹ دیا۔ آخری ہمت یکجا کر کے وہ اندر چلا ہی گیا۔ اماں 1 منٹ میری بات سنیں، اس نے لاؤنج میں جاتے ہی کہا، اور نگینہ کو لے کر ایک طرف آ گیا۔ نگینہ جانتی تھی اسے کیا بات کرنی ہے، اس لیے اس نے سوال سے پہلے ہی جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو بیٹا، میری بہن کی آخری نشانی ہے وہ، میں نے تمہیں منانے کی بہت کوشش کیا لیکن تم نہیں مانے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں پہلے ہی دن زبان دے چکی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے، اور یقیناً ہے، مگر بیٹا مجھ پر یقین کرو، مشل تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرے سامنے نہیں پلی پڑی، مگر مجھے یقین ہے وہ ہمارے چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اپنی ماں کا مان رکھنا بیٹا۔ نگینہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئی۔ وہ انکار نہیں کر پایا۔ ٹھیک 3 دن پر وہ رضامندی سے نکاح شدہ ہو گیا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کون اپناتا مشل جیسی۔ فرزام کے ساتھ بیٹھی مشل نے بے بسی سے عظمت کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ خیر مٹھائی لے لینا آپ۔ عفت نے بات پلٹی، لیکن چنگاری وہ پھینک چکی تھی۔ نکاح کے بعد فرزام کی چھوٹی سی بارات حیدرآباد گئی تھی۔ سفیان اور بلال کی ضد پر اس کا ولیمہ حیدرآباد میں ہوا تھا۔ اماں میری بات سنیں، عفت آنٹی کیا کہہ رہی تھی؟ حیدرآباد پہنچتے ہی فرزام نے ماں کو الگ لے جا کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں بیٹا، اس کو عادت ہے بات کا پتنگڑ بنانے کی، تم دھیان مت دینا، مشل کا خیال رکھنا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت معصوم اور بہت پاکیزہ۔ نگینہ ایک خوبصورت انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں اس دوپٹے پر یہ شیشے کا کام چیک کر لیں، میں نے ابھی بنوایا تھا، اسے بھی مشل کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ ساکا بھابی کی بات پر نگینہ ادھر متوجہ ہوگی۔ فرزام کے دل میں وسوسوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، چنگاری شعلہ بن گئی تھی۔ ایک تو اسے یہ دکھ تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح ہو گیا، اوپر سے عفت کی بات۔ وہ عجیب اضطرابی کیفیت میں باہر سین میں آ کر ٹہلنے لگا۔ مشل کے کمرے میں اس کے جانے کے بعد بھی گپ اندھیرا تھا، پردے آج بھی گرے ہوئے تھے۔ مشل کی جگہ آج اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے اسلم بیٹھے ہوئے تھے، برام اسٹوکر کی ڈیروکولا کو سینے سے لگائے۔ وہ اس دن بہت حیران ہوئے تھے جب انہوں نے مشل کو ادینہ سے کہتے سنا تھا کہ ہر اس کا پسندیدہ صنف ادب ہے۔ وہ اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی۔ اسلم حیران تھے کہ وہ بچپن میں بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی۔ خیر جب وہ اگلی بار اس کے لیے کتاب خریدنے گئے تو انہوں نے دکاندار سے کوئی ہارر ناول مانگا، اور وہ دکاندار نے انہیں ڈیروکولا پکڑا دی۔ آج جب اس نے کتاب کا کور پلٹا تو اسے اپنے سوال کا جواب ملا۔ پہلے ہی صفحے پر نوٹس سے چسپاں تھے، ایک پر لکھا تھا، وہ آخری چیز جو کبھی کبھی یہ احساس دلاتی ہے کہ میں بابا کی اولاد ہوں، اور دوسری نوٹ پر لکھا تھا، مجھے ہارر پسند ہے، میں ڈراؤنی چیزیں اس لیے سوچتی ہوں تاکہ اصل زندگی سے ڈر ختم کر سکوں، کیونکہ مجھے یہ کام خود ہی کرنا ہے۔ وہ کتاب کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہوں نے اپنی بچی کو توجہ سے کتنا محروم رکھا تھا، فرح کے جانے کے بعد سے وہ کتنی اکیلی تھی، ماں کی قربت بھی اسے صرف 2 سال ہی نصیب ہوئی تھی۔ عفت سے اس نے مشل کے لیے ہی شادی کی تھی، وہ بھی شروع میں اس کا بہت خیال رکھتی، لیکن 1 سال بعد جب عروبہ اس دنیا میں آئی تو مشل سے غافل ہو گئی۔ ادینہ کے بعد تو مشل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ اسلم بھی کاروبار میں اور دوسرے بچوں میں ایسے الجھے کہ مشل کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جا سکی۔ مشل ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شرارتیں اور پٹانگ حرکتیں کرتی تو عفت کو غصہ آتا، وہ اسلم سے شکایت کرتی تو وہ اسے ڈانٹ دیتے، لیکن مشل کی شرارتیں بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن اسلم نے پہلی
कई दफ़ा इसे मारा था। इसके बाद इसने कहना भी छोड़ दिया था कि इसे डर लगता है। वो इस घर में होकर भी इस घर की नहीं रही। मिशेल ने अपनी ज़रूरियात बताना भी छोड़ दी थी। एक अदीना से वो बात करती थी, क्योंकि बचपन में इसे संभालती रही थी तो वो इसके करीब थी। और फिरोज़ा से कि इससे भी बात ना करती तो कोई बात करने के लिए बचता ही ना। शायद इसलिए वो फिरोज़ा के बाद इतनी उदास थी और असलम समझ नहीं पाए थे। वो सोची में गुम अपनी गलतियाँ दोहरा रहे थे जब किसी ने आकर कमरे की लाइट्स रोशन कर दी। अचानक रोशनी होने पर उन्होंने सख्ती से अपनी आंखें मेच ली। आप यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ, इफ़्फ़त ने दरवाजे में आकर कहा। मुझे लगता है मैं अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर सका इफ़्फ़त, असलम ने थकान भरे लहजे में कहा। जी बात करते हैं आप, यूँ कहें कि आपकी बेटी को हकूक़ रास नहीं आए। हमने तो भाई गलतियाँ ही सुधारी हैं इसकी उम्र भर। इफ़्फ़त जल बुनकर कहा। अच्छा आप जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कुछ दे, लाइट ऑफ करके जाना। असलम ने फिर आंखें मूंद ली। इफ़्फ़त गुस्से से लाइट बंद करके चली गई। क्या मोहतरमा ये बताना पसंद करेंगी कि इनकी अम्मा हजूर क्या फरमा रही थी? फरजान मिशेल के सर पर खड़ा इससे पूछ रहा था। मिशेल ने जैसे ना बोलने की कसम खा ली थी। 2-3 बार पूछने पर भी जब जवाब न मिला तो फरजान ने ज़बरदस्ती इसका हाथ खींच के उठाया। उतरो मेरे बिस्तर से, जहाँ मर्जी जाकर सो जाओ, मुझे नज़र नहीं आना। फरजाम ने नफरत से इसे देखा। जहर लगती हो तुम मुझे, और अब तो और भी ज़्यादा बुरी लगने लगी हो। मिशेल आहिस्ता आहिस्ता चलती संगार मेज़ के पास आ रुकी और जो थोड़ा बहुत जेवर इसे पहनाया गया था उतारने लगी। फरजाम मुंह ढांप कर सो चुका था। वो छोटे से सोफे पर जाकर सिमट कर लेट गई। ज़िंदगी कितनी अजीब है, जगह बदल रही हैं लेकिन हालात यकसां, या शायद हालात बदल गए हैं, जैसे कि ये कभी सोफे पर नहीं सोई, वो कभी इतनी बेबस नहीं रही। पता नहीं मामा इतनी जालिम क्यों है, मैं जान छोड़ तो रही हूँ इनकी, मेरी गलतियों पर पर्दा तो रखती हैं वो। मेरा माजी मेरे मुस्तकबिल के रास्ते में ला खड़ा किया गया। क्या मेरे नसीब में कोई खुशी, कोई सुकून भरा लम्हा नहीं? मिशेल की आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी। इन पानियों में गोता जन होकर वो फिर माजी की दहलीज पर जा खड़ी हुई। फिरोज़ा के जाने के बाद इससे ये बात करने लगा था, कोई भी तो नहीं रहा था। एक अदीना थी जो इसे कभी कभार पूछ लेती थी। असलम की गुफ्तगू तो एक अरसे से 2 सवालात पर मुश्तमिल थी। पढ़ाई ठीक जा रही है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। इसकी ज़िंदगी में तन्हाई थी और तन्हाई में बेपनाह खौफ। ऐसे में किताबें इसका वाहिद सहारा थी। किताबें हकीकी दुनिया से फ़रार थी तो फ़रार ही सही, हकीकी दुनिया से आंखें चार करने की सकत वैसे भी नहीं थी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी जब किसी ने आकर इसकी टेबल पर किताब और बैग रख दिया। मिशेल ने हैरत से ऊपर देखा तो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी लड़ाका मशहूर थी और इससे कम ही लोग मुखातब होना पसंद करते थे। एक फ़ाइज़ा थी जो 3 साल से इसका मिजाज बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन वो किताबों से दूर रहती थी। इसने लाइब्रेरी इसे अकेले ही आकर बैठना पड़ता था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो एक लंबे कद का मुनासिब शक्ल और सूरत वाला लड़का था। मिशेल ने आज से पहले इसे कहीं नहीं देखा था। जी, मिशेल ने ऐसा से कहकर दोबारा नज़रें किताब पर जमा ली। मेरा नाम इब्तिसाम मुल्क है, मैं अभी माइग्रेशन करवा कर आया हूँ इस यूनिवर्सिटी में, बस 10-15 दिन हुए। लड़के ने बैठते ही कुनिया मेज़ पर टकाकर हाथ के प्याले की सूरत थोड़ी के नीचे रखते हुए कहा। अच्छा, मिशेल ने हल्का सा जवाब देकर फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे आपका नाम क्या है? मैं कुछ दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जिस कसरत से आप किताबें पढ़ती हैं, इस मुनासिबत से आपका नाम जून एलिया होना चाहिए। आपने जून की वो नज़म सुनी है? मेरी ज़िंदगी में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मिशेल ने नज़म का मिसरा गलत पढ़ने पर इसे छुपे से देखा, लेकिन इसे शरारत से मुस्कुराते देखकर इसे हंसी आ गई। मुश्किल ज़ब्त करती वो दोबारा किताब को देखने लगी। नाम तो नहीं बताया फिर आपने? इब्तिसाम ने एक बार फिर पूछा। मिशेल खान। मिशेल ने सारी किताबें समेट कर उठते हुए कहा और वहाँ से आ गई। फिर वो हर रोज़ ये होने लगा कि वो रोज़ आकर मिशेल से पूछता, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? और फिर बैठते ही बोलना शुरू कर देता। वो ज़्यादातर सिर्फ सुनती और कम बोलती थी। फिर वो लाशौरी तौर पर इसकी मुंतज़र रहने लगी। जिस दिन वो ना आता वो उदास हो जाती। मिशेल एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर जब अपनी गली में पहुंची तो इसे लगा कोई इसे पुकार रहा है। पलट कर देखा तो दूर से इब्तिसाम इसकी तरफ आ रहा था। मिशेल ने डर कर अपने घर के दरवाजे को देखा कि कोई बाहर ना हो और यह मंजर ना देख ले, ख्वामखा क़यामत आ जानी थी। आप यहाँ रहती हैं?
ابتسام نے قریب آ کر پوچھا۔ مشیل نے اس بات میں سارا لایا۔ گریٹ، میرے ایک دوست کا گھر ہے اس گلی میں، وہ سامنے نیلے گیٹ والا۔ ابتسام نے باقاعدہ انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ میں چلتی ہوں، مشیل نے کہا اور تیز تیز گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی دوستی بڑھتی گئی۔ مشیل کی تنہا اور تاریک زندگی میں وہ ایک دوست بن کر آیا تھا، ایک روشنی کا ذریعہ سا لگنے لگا تھا، اور جب آنکھوں پر بے پناہ روشنی اچانک پڑتی ہے تو بینائی چلی جاتی ہے۔ مشیل کی بینائی گئی نہیں تھی لیکن کمزور ضرور ہو گئی تھی۔ پھر فون کال، میسج اور تصویروں کا تبادلہ بھی ہونے لگا۔ یونیورسٹی کا دور جیسے جیسے اختتام کی طرف جا رہا تھا، ان کی دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ مشیل ابتسام کو ہر خوب سے گاہ کرنے لگی، بچپن سے لے کتاب تک کی کہانی سنا دی۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک سامع کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس سے میسر آ گیا تھا۔ یار، بابا کو پتہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اب ان سے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں تنہائی سے خوف کھاتی ہوں۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتانا پسند کرو گی کہ ہوا کیا ہے؟ ابتسام نے فون پر دوسری طرف اس کی روانسی آواز سن کر کہا۔ وہ اس کے ہر وقت کے رونے دھونے سے تنگ آ گیا تھا۔ بھائی ملنے پر وہ تیار نہیں ہوتی تھی، کبھی اور شریف اور اچھے انسانوں کا رول کر کے وہ تھک چکا تھا۔ ماما کی بانجی کی شادی ہے اور ماما چاہتی ہیں کہ میں نہ جاؤں وہاں، اور بابا جان بھی گئے، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں فیروزہ کے بچوں کے ساتھ۔ اس بار اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، ہمارے ساتھ چلو نا آؤٹنگ پر، سب دوست جا رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ ابتسام نے آخری پتا پھینکا۔ نہیں، مناسب نہیں لگتا، بابا سے اجازت بھی نہیں لی۔ مشیل نے جھجک کہا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کب نکل رہے ہیں وہ لوگ؟ ابتسام نے پوچھا۔ بس کچھ دیر میں، مشیل نے اداس سی آواز میں کہا۔ اچھا سنو، دروازے اچھی طرح بند کر کے رکھنا، اور ڈر لگے تو ٹی وی وغیرہ دیکھ لینا۔ تم کتنا خیال رکھتے ہو میرا۔ ابتسام، تھینک یو۔ اچھا میں چلتی ہوں، بابا کو سی آف کراؤں۔ بائے۔ ٹھیک ہے بائے۔ ابتسام نے فون بند کیا تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اسے پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ کیا ہوا، گاڑی ٹھیک تو ہے؟ کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد وہ سٹارٹ نہ ہوئی تو عفت نے پوچھا۔ نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، رکو چیک کرتا ہوں۔ اسلم کافی دیر بونٹ کھول کر دیکھتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک کیا مسئلہ ہو گیا۔ ایسا کریں، مکینک کو گھر بلوا لیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے آج پہنچنا، ویسے بھی کل رات مہندی کی تقریب ہے، آج تو ویسے ہی چھوٹا سا پروگرام ہے بچیوں کے لیے۔ کافی دیر تک جب مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو عفت نے کہا۔ پھر اسلم نے یہی کیا، مکینک کو گھر بلا لیا گیا اور وہ گاڑی سٹارٹ کر کے ورک شاپ لے گیا۔ جانے کا ارادہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ مشیل ابتسام کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ وہ انجوائے کر رہا ہوگا تو کل بتا دے گی۔ اسلم رات کو سین میں چہل قدمی کر رہے تھے جب انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی ہیولا سا دیوار پھلانگ کر سین میں اترا ہو۔ کون ہے وہاں؟ اسلم نے چلا کر کہا۔ ہیولے نے پلٹ کر دیوار واپس پھلانگنی چاہی، لیکن اسلم اس تک پہنچ چکے تھے۔ چوکیدار جلدی ادھر آؤ، اسلم نے پھر چلا کر کہا۔ چوکیدار اسلم کے ساتھ ہی مل کر چور کو دبوچ چکا تھا۔ شور سن کر سب باہر آ گئے۔ وہ چور مسلسل چھوڑے مجھے چھوڑے پکار رہا تھا۔ مشیل نے پہلی آواز سے اور پھر چہرہ دیکھا اسے پہچانا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ زندہ لاش ہو۔ مشیل، ان کو بتاؤ کہ میں چور نہیں ہوں، ابتسام نے خود کو چھڑانے کی مسلسل کوشش کرتے ہوئے کہا۔ راز عالم بنی۔ وقت ٹھہر گیا۔ سب نے ابتسام سے نظریں ہٹا کر مشیل پر جما دی۔ انکل، آپ کی بیٹی نے بلایا مجھے، کہہ رہی تھی کہ سب لوگ کسی شادی میں جا رہے ہیں، تم نے جھوٹ بولا تھا، مجھے پٹوانا چاہتی تھی تم۔ ابتسام اس کے سر پر ایک کے بعد ایک بم پھوڑتا رہا۔ بابا یہ جھوٹ ہے، اللہ کی قسم نہیں۔ میں مشیل کے لفظ کو کھو گئے۔ ایسا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ، ہائے میرے خدا، میں مر کیوں نہ گئی۔ یہ دیکھنے سے پہلے میں نے اس دن ہی کیوں نہ سکینہ پر اعتبار کر لیا جب اس نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا محلے میں کھڑا اس آوارہ لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ عفت نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ آہستہ بولے ماما، محلے میں آوازیں جا رہی ہیں۔ ادینہ نے کہا۔ محلے میں تو بھائی اب بھی ایسی خبریں جائیں گی، انہی باتوں کو کون چھپا سکتا ہے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ میرے شوہر کی عزت کا لحاظ نہ کیا تو نے، ہمارے چہروں پر کالک ملنے جا رہی تھی تو۔ عفت نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ابتسام آہستہ سے گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ اب کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ رکا یا نہیں۔ بابا میرا یقین کریں بابا، میں نے اسے نہیں بلایا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں اس سے بات کرتی تھی، لیکن بابا آپ کی بیٹی اتنی بری نہیں ہو سکتی۔ بابا میں نے اسے نہیں بلایا۔ مشیل اسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسلم بے حس حرکت کھڑے رہے۔ ہاں تو نے نہیں بلایا اسے، تو اول ہام ہوا
تھا کہ ہم شادی میں جا رہے ہیں۔ عفت نے اس کی چوٹی پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، ماما میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ لوگ شادی میں جا رہے ہیں، لیکن میں نے اسے نہیں بلایا ماما۔ بابا میری طرف دیکھے نا بابا، جھوٹ ہے یہ سب کچھ، یہ جو دکھ ہے یہ جھوٹ ہے بابا، پلیز مجھ پہ یقین کریں بابا۔ مشل نے اسلم کے پیروں کو تھام لیا۔ ہاں یہ مہارانی سچی ہے، باقی سب جھوٹ۔ بند کرو بی بی یہ ڈرامے۔ عفت نے پھر لقمہ دیا۔ اسلم اس کو ہٹاتے اندر کمرے کی طرف بڑھ گئے اور وہ بابا بابا چلاتی رہ گئی۔ اسلم کے پیچھے عروبہ اور عفت بھی اندر جا چکی تھی۔ ادینہ نے مشل کے سر سے اتری چادر درست کی اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ادینہ میں نے اسے نہیں بلایا۔ وہ ادینہ کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جانتی ہوں آپ ہی، تم نے نہیں بلایا ہوگا اسے۔ ادینہ اس کا سر تھپتی اس کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ پوری رات روتی رہی، اس کا سب کچھ ہی تو لٹ گیا تھا۔ چائے جانے کی خواہش میں، سینے جانے کی چاہت میں اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، بلکہ گناہ، ایسا گناہ جس کا خسارہ تمام عمر باقی رہتا تھا، جس کے معاشرے میں کبھی معافی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل توڑ دیا، سم نکال کر 2 ٹکڑے کر دی، پھر آنسو پونجھ کر بیٹھ گئی، یہ سوچنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا ہے۔ آپا اس سے پہلے کہ وہ فرزام سے بات کریں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اسلم نے کئی دن سوچنے کے بعد ایک اہم فیصلہ کیا تھا، نگینہ آپا کو فون کرنے کا فیصلہ۔ ان سے یہ منت کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ مشل کو اپنا لیں، کیونکہ وہی تھی جو فرح کی طرح سوچ سکتی تھی، جو مشل کو اب بھی خوش رکھ سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپا، میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی آپا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ سچی ہے، لیکن کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، اسے کوئی اپنانے نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی قسمت میں عفت جیسی ماں رکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے دل سے سوچیں یا فرزام پر کوئی زبردستی سے تھوپ دیں، لیکن آپا آپ ایک بار بات کریں اس سے، سب سچ بتائیں۔ کہ انکار کرتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، جس رب نے اسے بنایا ہے اسی کے لیے اسے راستے سے نکال لے گا۔ اسلم نے اب دیدہ لہجے میں نگینہ سے گزارش کی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد نگینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا، مشل کی غلطی پر پردہ رکھنے کا فیصلہ، کہ وہ غلطی اس سے ماضی میں ہوئی تھی۔ اب دنیا بھر کو بتانے کا مطلب کیا تھا؟ بات کو بڑھانا اور مشل کو بلا وجہ ذہنی تکلیف دینا۔ اسے لگا تھا کہ سب آسانی سے ہو جائے گا، اور ہو بھی جاتا اگر عفت عین نکاح کے وقت منہ نہ کھولتی۔ نگینہ نے بڑی مشکل سے فرزام کو اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ یہ تو واضح تھا کہ بات اب اس کی کو بتانی پڑے گی، لیکن نگینہ مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کم از کم اس کے باقی بیٹوں اور بہوؤں کو پتہ نہ چلے۔ جن مسائل پر اللہ نے پردہ رکھا ہے وہ دنیا کو بتائے نہیں جاتے۔ نگینہ نے اس رات اللہ سے اس بات کا حل مانگا، اللہ کا رحم مانگا، فرزام کے دل میں نرمی ڈولنے کا سوال کیا، مشل کا اچھا مستقبل مانگا، اور پھر پرسکون ہو کر سو گئی۔ وہ جب صبح جاگی تو اس کی گردن میں تکلیف ہو رہی تھی، چھوٹے سے صوفے پر ٹانگیں سمیٹنے سے اکڑ چکی تھی، بیڈ خالی تھا، پتہ نہیں کب فرزام کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے سوچنے کی کوشش کی کہ رات کب اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ اٹھ گئی میری بیٹی، ناشتہ کر کے تیار ہو جانا، کچھ محلے کی عورتیں دیکھنے آئیں گی۔ نگینہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے کہا۔ ایک دن کے بعد بخیر و عافیت ان کا ولیمہ نپٹ گیا اور وہ لوگ راولپنڈی آ گئے۔ پنڈی آتے ہی فرزام نے نگینہ سے کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ مشل جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے، اس لیے خاموشی سے نگینہ کا کمرہ کھول کر خود اس میں کو قید کر دیا۔ اماں میری بولی، اماں آپ سے کہا ہے کہ ان کی بیٹی معصوم ہے، آپ نے مان لیا۔ خالو نے کہا کہ ان کی گفتگو صرف فون تک محدود تھی، آپ نے یہ بھی مان لیا؟ آپ نے کیسے مان لیا اماں؟ فرزام اپنی آواز دبانے کی کوشش کرتا ہوا بول رہا تھا، جیسے میں نے یہ مان لیا کہ تمہاری اور وائبہ کی گفتگو صرف فون تک محدود تھی، اب میرا موازنہ کر رہی ہیں اپنی بانجی کے ساتھ، میں صرف اپنے دونوں بچوں کو ایک ہی ترازو میں تول رہی ہوں۔ نگینہ کی آواز پرسکون تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک پل کے لیے مان لیا جائے کہ ان کی گفتگو فون تک محدود تھی، میں یہ کیسے مانوں کہ اس رات مشل نے اس لڑکی کو نہیں بلایا؟ جو بات نہیں جانتی اسے زبان سے مت کہو، فرزام زبان پر بہت پکڑ ہے، تو ایسا کرتا ہوں میں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، جو مرضی کریں آپ۔ فرزام نے کمرے میں جا کر دڑم سے دروازہ بند کیا، کھڑکی تک آ کر وہ پردہ ہٹایا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، چاند بالکل واضح نظر آ رہا تھا اس کے اور چاند کے بیچ کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی چنار نہیں تھا، تو اس کی غیر موجودگی میں چنار کاٹ دیا گیا تھا۔ اسے لگا چاند اس پر ہنس رہا ہے،
آوا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس نے غصے سے پردے برابر کر دیے اور بیڈ پر آ کر گر سا گیا۔ تو کیا چیزوں کا اس کی زندگی میں آنا، بلکہ زندہ انسانوں کا اس کی زندگی میں زبردستی آنا اور کسی کی پسندیدہ چیز اس کے دوست کا چلے جانا، سب اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، ماضی کے باقی رد و بدل کی طرح۔ اس نے اپنا آخری دوست اپنی ڈائری ڈھونڈ کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر قلم اور ڈائری تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھ پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، خالہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ کیا ہر انسان کو کوئی سامع چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایسا جو اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے؟ کیا یہ سب ہر انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ نگینہ نے کمرے میں آ کر فرزام کی طرف سے معذرت کی تو مشل بول اٹھی، ایسا بالکل ہوتا ہے بیٹا، ہم سب کو ہر وقت کسی سامع کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سن سکے، جس سے ہم ہر بات کر سکیں، جو ہمارے منفی خیالات کو ہمارے اندر زہر بننے نہ دے، جو ہمارے مثبت خیالات کی ہمارے اندر کھوج لگا سکے، ہمارا ناصح بن سکے، ضرورت کے وقت ہماری غلطیاں نکال سکے، ہمارا خیال رکھے، ہم سے بے پناہ محبت کرے۔ تو اگر ہم ایسے ہی غلط انسان کا انتخاب کر لیں تو ہمارا جرم اتنا بڑا اور ناقابل تلافی ہو جاتا ہے۔ نگینہ نے مشل کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں خالی تھی، کبھی بھی احساس سے آ رہی تھی، نہیں میرا بیٹا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اپنے بندوں کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے، غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، بس تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنے رحم دل ہم اپنے لیے ہوتے ہیں اتنے دوسروں کے لیے نہیں ہوا کرتے خالہ۔ مشل نے نگینہ کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لی، غلطی ہوئی تھی، صرف 3 سال چھوٹی ہے وہ مجھ سے، لیکن خالہ اس کی غلطی پر ماما نے اسے معاف کر دیا۔ سب جانتے ہوئے بھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس پر سرے راہ چلتے کسی آدمی نے الزام نہیں لگایا تھا اور سامنے اس کی سوتیلی ماں نہیں تھی جو زمانے بھر میں مشہور کر لی۔ ایک بات بتائیں خالہ، جب اللہ تعالیٰ کے ایک جیسے دو بندوں سے ایک جیسا گناہ ہو تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک کے گناہ پر پردہ رکھ لیتا ہے اور کسی ایک کو رسوا کر دیتا ہے؟ سچ کہا تم نے، بہت مشکل ہے گناہ کا موقع پا کر بھی اس سے بچ نکلنا، خوش قسمت ہوتے ہیں ایسے لوگ لیکن تمہیں پتہ ہے ان سے بھی زیادہ خوش قسمت کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جن کو گناہ کی گہرائیوں سے اللہ کھینچ کر باہر لاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا ہے؟ نگینہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، غور سے سنتی رہی، اپنے سوالات کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ تمہیں رسوا نہیں کیا، اس نے تمہیں ایک بڑی رسوائی سے بچایا ہے، ذرا سا جھٹکا دے کر تمہیں سمجھایا کہ جس راستے پر تم چل نکلی ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس آدمی کی اصلیت دکھا کر تمہیں بتایا کہ جس آدمی انسان پر اعتبار کر بیٹھی ہو وہ اصل میں اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکتے، تم گمان بھی نہیں کر سکتی کہ یہ نہ ہوتا تو کتنا غلط ہو جاتا۔ مشل اس کی آنکھیں جھک گئی، ٹھیک کی تو کہہ رہی تھی خالہ، میرے ایک استاد محترم کہتے تھے جب رسی کو ڈھیل دیتے جاؤ اور پھر اچانک اسے کھینچ لو تو رسی کو ایک جھٹکا لگتا ہے، اسے ایسے ہی اللہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ اب اگر ڈھیل دی تو میرا بندہ گر جائے گا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیتا ہے، تب ہمیں بھی جھٹکا لگتا ہے اور سمجھنے میں وقت بھی لگتا ہے، کیا کیا جائے اچانک ہمارے ساتھ، تم بھی خود کو وقت دو بیٹا، کھینچتی ہوئی رسی کو اصل حالت میں آنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ جی خالہ، مشل کی نظریں جھک گئی، سو جاؤ بیٹا اور مجھے اماں بولا کرو، خالہ بھی تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ جی اماں۔ مشل کروٹ لے کر لیٹ گئی، ایک بار دل چاہ کے خالہ سے لپٹ کر خوب روئے لیکن پھر یہ ارادہ ترک کرتی آنکھیں سختی سے بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح فرزام کسی انٹرویو کا کہہ کر گھر سے نکل گیا، اس کا ارادہ تھا شام سے پہلے واپس نہیں آئے گا، کافی دن بند رہنے کی وجہ سے گھر گندا لگ رہا تھا تو نگینہ نے صفائی مہم شروع کر دی، مشل بھی اس کے ساتھ جت گئی۔ فرزام کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی نظریں پرانی لکڑی کی الماری پر ٹھہر گئی جو کتابوں سے لدی ہوئی تھی، جلدی کمرہ صاف کر کے وہ الماری کے پاس جا کھڑی ہوئی، کتابوں کی جھاڑ پونچھ کرتے اس کے ناولز پڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک کالے رنگ کی موٹی سی ڈائری پر رکا، اس نے احتیاط سے اسے 2 کتابوں کے بیچ سے نکالا اور الٹ پلٹ کر چیک کیا۔ مشل نے ڈائری واپس رکھنی چاہیے لیکن نہیں رکھ پائی، وہ سلمیٰ آپی کی ڈائری تھی لیکن تھوڑا آگے چل کے لکھائی بدل گئی تھی، یقیناً یہ لکھائی فرزام کی تھی۔ ڈائری کا لفظ پڑھ کے مشل کو پتہ چل رہا تھا کہ مسئلے تو سب کے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، آزمائش تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، وہ کوئی تنہا تو نہیں تھی۔ پڑھتے وہ اس صفحے پر پہنچی جہاں فرزام نے خالو کی کال کا ذکر کیا تھا، مشل بیٹا آؤ کھانا کھا لو، فرزام کا فون آیا ہے وہ لیٹ آئے گا۔ نگینہ کی آواز پر ڈائری مشل کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، آئی ہوں اماں، جھک کر ایک
एक हाथ से डायरी उठाते हुए दूसरे हाथ से बिगड़े बालों की लिट्टें कान के पीछे उड़ते इसने तकरीबन चलाकर कहा, अम्मा एक बात बताएं, मैंने सुना है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात थी। पहले मिशेल ने पढ़ा के बजाय सुना पता नहीं क्यों इस्तेमाल किया था। क्या आपको कभी किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी? कभी किसी सामे की कमी महसूस नहीं हुई? कभी दिल नहीं चाहा कि आपका ख्याल रखा जाए और आपसे मोहब्बत की जाए? छोटे से घर में शाम के वक्त भी अंधेरा सा महसूस होता था। तमाम पर्दे गिरे हुए थे। मुकम्मल खामोशी में भी नगीना की और मिशेल की आवाज़ें अरताश पैदा करती थी और फिर खामोशी छा जाती। बिल्कुल पड़ी है। बल्कि शुरू में तो मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर एक सामा मिल गया। मेरी इससे दोस्ती काफ़ी अरसा लगा कर हुई, लेकिन हो गई। वो मेरी बातें सुनता था, मेरी बातों से थकता तो नहीं था, मुझे तो कहता नहीं था, मेरा ख्याल रखता था, मुझसे मोहब्बत करता। पता है, जो बातें मैं से बताती थी वो कभी किसी के सामने नहीं लाता था। नगीना ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बहुत खुशकिस्मत हैं आप अम्मा। मिशेल ने तस्वर करके कहा, बिल्कुल, तुम भी बन सकती हो खुशकिस्मत। वो सबको अपना लेता है, वो सबकी सुनता है और कभी नहीं थकता, हमेशा सुनता है। नगीना ने होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। मिशेल उलझ कर देखने लगी, इसका दिल धड़कने लगा। कौन? मिशेल ने पूछा तो इसे अपनी आवाज़ अजनबी लगी। अल्लाह, नगीना ने बताया तो इसकी समात से इस लफ्ज़ को दोहराने लगी। बार बार ठहरे बगैर इसने इस आवाज़ को रोकना चाहा, लेकिन ये आवाज़ अब हर तरफ थी, अंदर बाहर सब तरफ थी। मुझे अल्लाह, मुझे। वो सिसकने लगी, वो तड़पने लगी। मैं कैसे इसके सामने जाऊं? मैं जानती थी कि वो रास्ता गलत है, मैं फिर भी इस रास्ते पर चल निकली हूँ। अल्लाह मुझे रास्ते से खींच कर लाया तो मैं अल्लाह की मसलत ना पहचान सकी। मैंने अल्लाह को गलत कहा। मैं क्या मुंह लेकर जाऊं इसके आगे? वो मुझे नहीं सुनेगा, वो मिशेल को नहीं सुनेगा। आंसू इसके दिल भिगो रहे थे। मैंने इसे पुकारना छोड़ दिया, इसके दर पर जाना छोड़ दिया। वो पता नहीं सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा अपनी मिशेल की बात, बल्कि वो तो मिशेल का मुंतज़र होगा। नगीना ने यकीन दिलाया, एक उम्मीद की मिशेल अपनी मिशेल को थमाई। अल्लाह ताला इसे पसंदीदा बंदू को गलत रास्तों से जब खींच कर लाता है तो वह हर कदम जो अल्लाह की तरफ से उठता है, अल्लाह इसे मज़ीद करीब कर देता है। शैतान हमारे दिलों में गुमान डालता है कि वो नहीं सुनेगा, हमारे गुनाह माफ़ नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो सुनता है। इसकी रहमत लामहदूद है। मिशेल आंसू साफ करके कमरे की तरफ खामोशी से निकल गई। नगीना जानती थी वो कहाँ गई है। वो इस हस्ती से मुलाकात करने गई है जो मुंतज़र थी कब से, जिसके दौर से कभी किसी को दत्कारा नहीं जाता, जिसकी रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। अगले रोज़ फरजान को एक कंपनी से कॉल आ गई। वो बहुत खुश था। वो नगीना को इंटरव्यू की पूरी तफसील बता रहा था और नगीना बार बार इसका माथा चूम रही थी। मिशेल ने इस खूबसूरत मंजर में खुद को अजाफ़ी वगैरह ज़रूरी समझा, मगर जब इसने कमरे में वापसी के लिए कदम बढ़ाए तो नगीना ने इसे आवाज़ देकर रोक दिया। मेरी बेटी के कदम इतने बाबरकत हैं कि इनके इस घर में आते ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। नगीना ने मिशेल को गले लगाते हुए कहा। फरजान का तो दिल ही जल गया। मतलब मेहनत सारी इसकी और क्रेडिट सारा मोहतरमा के कदमों को। मैं शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहा हूँ। मीठे में कुछ बना लेना आज बेटा, मिशेल का माथा चूमते नगीना ने कहा। फरजान ज़ैर-ए-लून नज़रों से इसे देख रहा था। वो जब से पिंडी आए थे इन दोनों ने कोई बात नहीं की थी। ज़्यादा खुशखबरियाँ पालने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अम्मा की मरहूम बहन की बेटी हो, इसलिए अम्मा मोहब्बत से पेश आ जाती है, और मैं भी इस घर में तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करने पर मजबूर हूँ। बेहतर होगा अपनी हद में रहो और हर मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। मिशेल इसे शिकायती नज़रों से देखती किचन में चली गई। तज़लील के साथ से इसके गाल जल रहे थे। आंसू रोकती वो जल्दी जल्दी मीठा बनाने की चीज़ें इकट्ठी करती रही। सद शुक्र है कि फ़िरोज़ा से दोस्ती की वजह से किचन में रह रह कर इससे खाना बनाना आ गया था। किसी चीज़ में कितना मसाला डालना है, किस चीज़ को कितनी देर पकाना है, कितनी देर भूनना है, इसे मालूम था। अक्सर फ़ारग वक्त में कुछ ना कुछ पका भी लेती थी, लेकिन इस वक्त वो परेशान खड़ी थी क्योंकि सामान कुछ ख़ास न था और जो चीज़ें थी इनमें मीठे के लिए बाद दो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती थी, चावलों को पीस कर खीर या मूंग को भिगो कर हलवा। ये दोनों काम करने का वक्त नहीं था। फिर इसने मूंग को थोड़ी देर उबाल कर नरम कर लिया और हलवाई बना लिया। खाला ने रात को हलवे की बहुत तारीफ़ की, लेकिन फरजान ने हलवा चखा तक नहीं। इसे हलवे की चकोर गई टिक्कियाँ करेले लग रहे थे। बड़ी मुश्किल से खाने की मेज़ पर बैठा दोनों अम्मा मिशेल के लिए तारीफ़ें बर्दाश्त करता रहा, फिर उठ कर चला गया। सुबह इसके ऑफिस का पहला दिन था, लेकिन रात इसकी आंख बहुत देर से लगी थी। सुबह मिशेल के जगाने पर इसकी आंख खुल गई। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखा इसका दिमाग ख़राब हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम्हें ये इजाज़त किसने दी है कि तुम मुँह उठाकर पूरे घर में घूमती रहो? मैं ये कह रही थी कि आप लेट, मिशेल ने कहना चाहा। मैं जितना मर्जी लेट हो जाऊँ,
یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ میں آیا تمہیں؟ اب گم کرو اپنی شکل میری نظروں کے سامنے۔ فرزام نے نفرت سے کہتے ہوئے کمبل میں منہ ڈانپ لیا۔ آپ کا آفس کا پہلا دن ہے آج۔ میشل نے پھر بولنے کی کوشش کی۔ میں کہتا ہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ فرزام نے غصے سے کمبل ایک طرف پھینکا اور چلا کر بولا۔ میشل ڈر کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اتنی بے عزتی اماں نہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں نہ بھیجتی تو وہ کبھی بھی نہ آتی۔ صبح سے اس کے کپڑے استری کر کے اس کے لیے ناشتہ بنا کر ہمت جمع کر کے وہ اسے جگانے آئی تھی، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ کسی ایک کو جگنا پڑتا ہے سب بدلنے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں چلی آئی۔ فرزام میشل کے جانے کے بعد کچھ دیر اپنے غصے پر قابو پاتا رہا، پھر تکیے کے پاس رکھی گھڑی اٹھا کر دیکھا تو 8:30 بج رہے تھے اور 9 بجے اسے آفس پہنچنا تھا۔ اس کا تو دماغ ہی پھگ سے اڑ گیا۔ سامنے صوفے پر اس کے کپڑے استری شدہ رکھے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ان کپڑوں کو آگ لگا دیتا، لیکن مجبوراً اس نے یہی کپڑے پہن لیے۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ ناشتہ کیے بغیر آفس کے لیے نکل آیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میشل نے اس میں بدلاؤ لانے کی تمام امیدیں ترک کر دی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جھڑک دیتا، بے عزتی کر دیتا۔ ایک بار تو اس نے میشل کو تھپڑ تک مار دیا۔ اس کے بعد میشل نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ دونوں ایک چھت تلے ایسے رہ رہے تھے جیسے ہمیشہ کے لیے اجنبی ہوں۔ نگینہ نے فرزام سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ آخر ایسی کیا غلطی تھی جس کے لیے تم اس معصوم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے؟ نگینہ نے پورا آدھا گھنٹہ بحث کرنے کے بعد تنگ آ کر پوچھا۔ میں تنگ آ گیا ہوں اماں، بس کر دیں آپ کیا سمجھیں گی؟ آپ کی تو اپنی ماں۔ فرزانہ کو بولنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ کہہ دو کہ میری ماں نے بھی تو پسند کی شادی کی تھی، گھر سے بھاگ کر۔ نگینہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کی آواز اچانک بھاری ہو گئی تھی۔ اماں میرا وہ مطلب فرزام کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ان کے والدین نے انہیں معاف کر دیا ہے فرزام، میں نے ساری زندگی انہیں جائے نماز پر بیٹھ کر روتے دیکھا ہے۔ تم کبھی نہیں جان سکو گے کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے اکثر لفظ گناہ بن جاتے ہیں فرزام، لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ نگینہ آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میشل کچن کی بسیدہ دیوار کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ فرزام صوفے پہ بیٹھا ملال میں ڈوبا رہا۔ پھر اس کے بعد کئی دن تک چھوٹے سے سیلن زدہ گھر میں صرف سسکیوں کی آواز آتی رہی، کبھی گھر کے اس کونے سے کبھی اس کونے سے۔ میشل سسکیوں کی آواز۔ ایک کام جو میشل چاہ کر بھی نہیں چھوڑ پاتی وہ تھا فرزام کی ڈائری پڑھنا۔ اس شام ڈائری پڑھنے کے بعد وہ فرزام کے لیے بھی روئی۔ اس نے زبردستی سب کی زندگیوں میں گھس کر سب کی زندگی خراب کر دی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے زیادہ سنگ دل بیٹا تھا۔ ڈائری۔ فرزام اس دن بہت خوش تھا جس دن اسے آفس کے لیے اپائنٹمنٹ اور گاڑی ملی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں گھر آیا۔ کھانے پر اپنی پروموشن کا ذکر کیا تو کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ نگینہ خوش تھی لیکن خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی فرزام میشل کے ساتھ اپنا رویہ درست کرے تو وہ فرزام کے ساتھ اپنا رویہ درست کرے گی۔ اس کی ضد تھی کہ فرزام میشل کے لیے اپنا دل نرم کرے تو وہ بھی دل میں نرمی پیدا کرے گی۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا اور وہاں سے اٹھتے وقت فرزام یہ کہہ کر کمرے میں آ گیا، ضروری سامان پیک کر لینا، کل اپنے اپائنٹمنٹ جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد نگینہ کھل کر مسکرائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ میٹھا بنا لینا رات کے کھانے میں، اس نے پیار سے میشل کی طرف دیکھ کر کہا۔ میشل نے رات کے کھانے میں کھیر بنا لی۔ فرزام نے کھانے کی میز پر کھیر دیکھ کر حیرت سے میشل کو دیکھا، لیکن وہ متوجہ نہیں تھی۔ اسے ایک انجانی سی خوشی ہوئی جیسے اس خاموش مبارکباد پر بہت مطمئن ہو۔ اس رات اس نے کھیر کھائی اور بہت شوق بہت دل سے کھائی۔ اسے ذرا بھی کڑوی نہیں لگی۔ پتھر دل میں دراڑ پڑنے لگی۔ وہ ایک چھوٹا سا 3 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا۔ تھوڑا بہت فرنیچر فرزام نے لے کر آ چکا تھا، تھوڑا بہت بعد میں لے آیا۔ ماحول میں تناؤ اب بھی باقی تھا کہ گھر بدلا تھا، لوگ تو وہی تھے۔ ایک دن فرزام ہمت کر کے نگینہ کے پاس اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اسے اماں کی سرد میری برداشت نہیں ہوئی۔ اماں کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنے دل پر مزید بوجھ لیے نہیں پھر سکتا۔ فرزام نے نگینہ کے پاؤں کی طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ ضرور معاف کروں گی جس دن تم میشل کو اپنا لو گے۔ نگینہ نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے مشکل ہے اماں، مجھے وقت لگے گا تھوڑا۔ فرزام نے نظریں جھکا کر کہا۔ اور کتنا وقت لوگے فرزام؟ ایک ایسی غلطی کو معاف کرنے کے لیے جس سے تمہارا کوئی واسطہ ہی نہیں، جس کو وہ ترک کر چکی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ چکی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو اس کے گناہوں پر تولنے والے؟ کیسے خبر اللہ انہیں معاف کر کے ہم سے معتبر کر دے؟ لیکن یہ میں کیسے برداشت کروں اماں کہ
میں بیوی شادی سے پہلے کسی اور مرد سے بات کرتی تھی، ملتی بھی تھی، وہ ماضی میں کیا کرتی تھی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ فرزام تم یہ دیکھو تمہارے نکاح کے آنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے، اب کوئی خیانت کرے تو تم جو مرضی کرا، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا اور کیا نہیں تم یہ پوچھنے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ لیکن اماں یہ معاشرہ عورت کی ایسی غلطیاں برداشت نہیں کرتا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اس لیے کہ معاشرہ ہم سے مل کر بنتا ہے فرزام، معاشرہ میں ہوں، معاشرہ تم ہو۔ تم مجھے بس ایک بات کا جواب دو، کیا اللہ نے کوئی حد بندی کی ہے کہ یہ گناہ میں صرف مرد کو معاف کروں گا اور عورت کو نہیں؟ پھر بھلے وہ شرمندہ بھی ہو یا جن گناہوں کی اس دنیا میں سزا مقرر ہے، ان پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ عورت اور مرد کی سزا الگ ہے، نہیں نا؟ پھر ہم کیوں بڑے بنے پھرتے ہیں؟ اماں میں صرف فرزام لاجواب ہوا۔ سوچ لو فرزام، لے لو وقت، تمہیں اتنا اپنا سکتی ہو تو اپناؤ، اس بچی کو اس رشتے میں قید نہ کریں، ہم آج بھی دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں، کوئی اپنا ہی لے لے گا اسے۔ نگینہ نے جیسے بات ختم کر کے کمبل درست کیا کہ ہاں مجھے سونے دو، اور فرزام یہ سوچتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ میشل کو کوئی اور اپنا لے گا، میشل کو کوئی اور اپنا لے گا، ایسے کیسے اور کیوں چھوڑے گا؟ اماں کو میں کیسے سمجھاؤں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں مرد ہوں، میں کیسے جھک جاؤں ایک عورت کے سامنے؟ میں نے ہمیشہ ایک عورت کو جھکے ہوئے پایا ہے، ان غلطیوں پر بھی نادم پایا ہے جو اس نے نہیں کی، اور ادھر یہ لڑکیاں غلطی پر ہے اور پھر بھی شرمندہ نہیں، یہ نہیں کہ معافی مانگ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں چھیڑتا اس کے ماضی کا قصہ، لیکن اسے کوشش کرنی چاہیے تھی نا، میں نے ایک بار دتکارا تو دوسری بار آتی، لیکن اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، خود آئے اور مجھے اس بات کی گارنٹی دے کہ دوبارہ یہ غلطی نہیں دہرائے گی تو میں کر دوں گا معاف، لیکن کم از کم میں جھکوں گا نہیں۔ میشل نے بڑھ کے ڈائری بند کر دی، آج وہ بہت خوش تھی، بابا پہلی بار اس سے ملنے آ رہے تھے، اس نے طرح طرح کے کھانے بنائے، پورا گھر سجا ڈالا، کتابیں صاف کر کے وقت عادت سے مجبور ہو کر اس نے فرزام کی ڈائری اٹھا لی کہ اب وہی چیز تھی جو شوق سے پڑھا کرتی تھی، لیکن آج ڈائری پڑھ کے اسے خوشی کی پر اوس پڑ گئی۔ لمحوں میں اس نے ایک فیصلہ کیا، ڈائری واپس الماری میں رکھ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اماں میں چند دن کے لیے بابا کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے نگینہ سے پوچھا۔ ہاں میرا بچہ، ضرور جاؤ، یہاں اکیلی بور ہوتی ہو، جاؤ کچھ دن انجوائے کر لو بیٹا، نگینہ نے پیار سے کہا۔ وہ خوشی چہرے پر سجائے سلاد سجانے لگی۔ بابا باہر فرزام کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، بہت عرصے بعد خوبصورت ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں چند دن کے لیے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ فرزام نے چونک کر میشل کو دیکھا اور اسلم کے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لی۔ نہیں بیٹا مجھے مسئلہ نہیں ہے، ضرور چلو، آنکھوں کی نمی چھپاتے اسلم نے کہا۔ کتنا دور رکھا تھا انہوں نے اپنی معصوم بیٹی کو، پورے 8 مہینے کے بعد وہ اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا عفت نے اس کے آنے پر بہت ناراض ہوگی، بہت ڈانٹے گی، لیکن عفت نے ایسا نہیں کیا، وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی اور روتی رہی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تمہیں ممتا سے محروم رکھا، میں نے اسلم کو بھی تم سے دور کر دیا، میرا فرض تھا میں تمہیں سمیٹ لیتی، لیکن میں نے تمہیں بکھر جانے دیا، میں نے اپنی میشل کو اندھیروں میں گم ہو جانے دیا، مجھے ڈر تھا کہ اسلم تم سے پیار کریں گے اور میرے بچوں کو وقت ہی نہیں دیں گے، مجھے معاف کر دو، ہم سب کو معاف کر دو۔ میشل جب عفت سے الگ ہوئی تو وہاں موجود ہر انسان کی آنکھیں نم تھیں، ہمیں خاص طور پر مجھے بہت دیر سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میشل بغیر کسی احساس کے ان سب کو دیکھتی رہی۔ بابا بہت بدل گئے ہیں آپی، اور ماما بھی، اسے مسلسل خاموش دیکھ کر ادینہ نے کہا۔ میں بھی بہت بدل گئی ہوں ادینہ، یقین کرو میں وہ 4 سال کی میشل نہیں ہوں جسے روبا جیسے کھلونے چاہیے، اور نہ میں 4th گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہوں جسے فرسٹ پرائز ملے اور بابا کی تھپکی اور پیار چاہیے۔ مجھے اب اندھیروں سے ڈر نہیں لگتا، کسی انچاہی چیز کی طرح اس کے کمرے کے کونے میں پڑے رہنا میری قسمت ہے اور اپنی قسمت میں قبول کر چکی ہوں، کسی بیکار چیز کی طرح ڈالے جانے کی مجھے عادت ہو چکی ہے، میں وہ بھی نہیں ہوں جسے اپنی صفائی میں ڈھیر بولنا پڑے اور اسے یہ نہ سنے۔ میں نے اپنے حق میں بولنا چھوڑ دیا ہے کہ دل بدلنے کی طاقت صرف اور میرے رب کے پاس ہے، اس طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقتیں بیچ ہیں، مجھے اب کسی کے بدل جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے یہ سب کہہ دیا، وہ فرشتہ نہیں تھی، اس کے دل میں بھی باتیں رہتی تھی، وہ فوراً ان باتوں کو جھٹکا نہیں سکتی تھی۔ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن ایسی غلطی نہیں جس کا مجھ پر الزام دھر دیا گیا تھا، ایسی سنگین نہیں تھی کہ مجھے رسوا کر دیا گیا، ایسی شدید نہیں تھی کہ میرے شوہر سے نکاح کے فوراً بعد ایسی بات کہی جائے کہ میری آنے والی زندگی مشکل ہو جائے۔ آپ لوگ بڑے ہیں، مجھے سمجھانے کے بجائے دوست
درست راستے پر لانے کے بجائے مجھے چھوڑ دیا، بالکل اکیلا۔ ایسا تو نہیں لگنا چاہیے، ہر ایک کی قسمت میں اماں جیسی ساس تو نہیں ہوتی، ہر لڑکی کو اپنانا تو نہیں چاہتا، ایسے میں والدین بھی ٹھکرا دیں تو اس کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ آپ لوگ بڑے تھے، تجربہ کار تھے، جانتے تھے کہ انسانی دل ضرور چاہے کتنا بھی معصوم ہو، اس میں کسی نہ کسی گناہ کی علائش ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے سمیٹتے، مجھے توبہ کرنا سکھاتے، مجھے آگے پڑھنا سکھاتے۔ بابا کم از کم آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اسلم نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہیں لگا وہ وہی 4 سال کی میشل ہے، اسے آج بھی وہی سب دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آج بھی اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ میشل نے کافی ضبط کیا مگر گرم سیال مادے میں اس کی پلکوں کی باڑ تک نکلا۔ ہر احساس کے بیان کو زبان درکار نہیں ہوتی، ہر جذبہ الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، لیکن سب بدل گیا تھا۔ اب رات کو کھانے کے بعد بہت دیر باتیں کرتے ہو، ان باتوں میں میشل بھی ہوتی۔ ایک دن باتوں میں عفت نے پوچھ لیا، بیٹا فرزان تمہیں لینے نہیں آیا اب تک؟ آپ کی بار اس نے ماں بن کر پوچھا تھا۔ بیٹی کے سسرالیوں کی طرف سے فکر مند ہو کر پوچھا، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ بہت دیر سے خاموش رہنے کے بعد میشل نے کہا تھا، کیا فرزام ایسا برتاؤ نہیں کرتا تمہارے ساتھ؟ عفت نے خود فرزام کے دل میں شک کا بیج بویا تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پھر بھی اس نے ایک مہم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، امید کے ساتھ پوچھا، جو میری بیٹی کا۔ میشل خاموش رہی۔ اسلم کافی دیر بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر میشل کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، جو میری بیٹی کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔ کاش آپ کا یہ بھروسہ مجھے پہلے ملا ہوتا بابا، میشل نے دکھ سے سوچا اور آنکھیں موند لی۔ میشل کے جانے کے بعد نگینہ بہت اداس تھی۔ فرزام کی طبیعت میں بھی عجیب بوجھل پن تھا۔ کئی دن تک تو اس نے ڈائری بھی نہیں لکھی، پھر جس دن اس نے ڈائری کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس بار 2-3 لوگوں کی لکھائی تھی۔ شروع سے اسے سلمیٰ آپی نے لکھا تھا، وہاں سے آگے فرزام نے، اور آخری 2 صفحے، السلام علیکم، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میرے گناہوں کی فہرست میں ایک اور گناہ بھی شامل ہو گیا، وہ یہ کہ میں آپ کی ڈائری پڑھتی رہی ہوں۔ آپ نے لکھا کہ آپ میرے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ یقین کریں میں بھی ایسا نہیں چاہتی، آپ میرے لیے معتبر ہیں اور میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ رہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں، میں کوشش کے باوجود ایسا کر نہیں سکتی۔ میری انا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایسے در پر جا کر جھک جاؤں جہاں سے بار بار مجھے دھتکارا گیا ہے، بے عزت کیا گیا۔ میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسے گناہ کی معافی مانگوں جو میں نے نہیں کیا، اور جو کیا اس کی معافی میں اس ذات سے مانگ چکی ہوں جس سے مانگنی چاہیے تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارا ساتھ رہنا اب ممکن نہیں ہے۔ میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے لینے مت آئیے گا، اماں کے مجبور کرنے پر بھی نہیں، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ رشتہ آپ کے لیے کیا ہے یہ میں نہیں جانتی، لیکن میرے لیے یہ رشتہ درد ہے، اور ہم سب کسی نہ کسی درد کے اسیر ہوتے ہیں، اس قدر کہ کبھی اس کی تاثیر سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اس حد تک کوئی ہمارے سامنے اس درد کی دوا بھی لا کر رکھ دے تو ہم دوا لینا نہیں چاہتے، اور میں اس درد کی اسیر رہنا چاہتی ہوں۔ تو مجھ پر ایک مہربانی کیجیے گا، یہ رشتہ توڑیے گا مت، اپنا نام میرے نام سے جدا مت کیجیے گا، میں بھی پلٹ کر نہیں آؤں گی، ابھی آپ کی زندگی میں عائل نہیں ہوں گی۔ اماں کو سمجھا دیجیے گا، ان کا خیال رکھیے گا، دوسری شادی بھی کر لیجیے گا، کیونکہ اماں اکیلی بہت تنگ ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ طلاق کے بعد رشتوں کا، الزامات کا اور بے عزتی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو اور میرے والدین کو اذیت اٹھانی پڑے۔ میں آپ کی عزت کرنا چاہتی ہوں تب تک جب تک زنجیر ایام کی تمام کڑیاں ٹوٹ کر مجھے زندگی سے آزاد نہ کر دیں۔ میشل فرزام کافی دیر تک بے حس حرکت بیٹھا رہا، پھر ڈائری کا صفحہ پلٹ کر قلم اٹھایا۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، ایک ایسی غلطی کی معافی نہیں مانگنی چاہیے جو کبھی اس کی نہ ہو۔ آج محسوس ہوا کہ اذیت چاہے جسمانی ہو یا ذہنی، اذیت ہی ہوتی ہے۔ آج احساس ہوا کہ ظلم چاہے تشدد کی صورت میں کیا جائے یا بدصورت الفاظ کی صورت میں، ظلم ہی رہتا ہے۔ اماں سچ کہتی ہیں تمہارے ماضی کے بارے میں، سوال اٹھانے والا میں کوئی نہیں ہوتا، ہر انسان کا ماضی ہوتا ہے جس کو بدلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان بس اس کا نام نادم ہو سکتا ہے، اس پر توبہ کر سکتا ہے۔ ہمارے بے بس میں ہمارا حال ہوتا ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، اس پر اتنی دھند چھائی ہوتی ہے کہ حد نگاہ بس ماضی تک محدود
रहती है। कोई शर्मिंदगी हो और बदलना चाहे या बदल भी चाहे तो हम फिर इसका माजी लिए इसके सामने खड़े रहते हैं, दीवार बनकर, दर्द बनकर, कल जुल्म बनकर। 1 साल लगा था फरजाम को ये समझने में कि मियाँ बीवी ज़िंदगी की गाड़ी के 2 ऐसे पहिए हैं जो दोनों में से कोई एक भी ना हो तो ये गाड़ी नहीं चलती। कभी कभार ज़रूरत महसूस होने पर किसी एक को भी झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। अम्मा की बिलाल भाई की शादी से पहले की ही नसीहत को फरजाम ने बहुत सोचा था और आज वो मिशेल के घर के सेन में खड़ा था जहाँ मिशेल एक किताब में गुम थी। वो आज भी वैसी थी, सांवली मगर पुरकशिश बालों की चंद लीटें आज भी चेहरे पर बिखरी हुई थी। फरजाम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास जा खड़ा हुआ। मिशेल ने किसी की मौजूदगी के एहसास से नज़रें उठाई तो झुकाना भूल गई। वो कोई ख्याल नहीं था, वो सचमुच वहाँ मौजूद था। अम्मा के लिए बहुत बोर होती हैं तो सोच रहा हूँ कि इनके लिए एक अदद बहू का बंदोबस्त कर लूँ। फरजाम ने आंखों में शरारत भरकर बोला था। दूसरी शादी की दावत देने आए हैं? मिशेल ने किताब बंद करके पूछा। वो पुरसुकून थी। नहीं, पहली शादी बचाने। फरजाम ने गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। मेरी तरफ से माजरत है। मिशेल उठकर अंदर जाने लगी। मिशेल रुको। मिशेल रुक गई मगर पलटी नहीं। मैं झुकना नहीं चाहता था मगर मेरा दिल झुक गया है। मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। जब कभी मेरी गलती हो तो तुम मुझे माफ़ कर देना। जब भी तुमसे कोई गलती हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी डायरी पढ़ने की सज़ा दूं और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। मिशेल मुस्कराई मगर पलटी नहीं। ये दावे और वादे कब तक के लिए हैं? जब तक जंजीर अयाम की तमाम कड़ियाँ टूट कर मुझे ज़िंदगी से आज़ाद नहीं कर देती। फरजाम ने जेब से कुछ निकाल कर एक घुटना ज़मीन पर टेकते हुए कहा। असलम जो अपने कमरे की खिड़की से ये मंजिल देख रहे थे मुस्कराए और इफ़त को आवाज़ दी। इफ़त, मेरी बेटी का सामान पैक कर दो, वो अपने घर जाएगी आज। असलम ने जैसे यकीन हो कि वो आज ही जाएगी। हाँ, जुम्मा वाले दिन तुम सब ने आना है। मैं चाहती हूँ मेरे तीनों बच्चे इकट्ठे हों अपनी फैमिलीज़ के साथ। नगीना ने बारी बारी बलाल और सफ़ियान को कॉल करके कहा और खुद किचन में मिशेल की पसंदीदा बिरयानी बनाने लगी। जैसे यकीन हो कि अब आज ही आएगी। मिशेल प्लीज़, फरजाम ने अंगूठी की खूबसूरत डिबिया खोलते हुए कहा। मिशेल का दिल चाहा कि वो भाग कर अपने कमरे में चली जाए और दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दे, लेकिन ज़मीन की सारी कशिश शकल ने इसके पाँव थाम लिए। सारी हवाएं इसके रास्ते की दीवार बन खड़ी हुई। मिशेल ने सुना था कि पीछे मुड़ने वाले पत्थर के हो जाते हैं मगर वो पीछे मुड़ गई और पीछे मुड़ते ही मोम हो गई। फरजाम हाथ में खूबसूरत सी अंगूठी लिए घंटा टेक कर बैठा था। इसने मुस्कुरा कर 2 कदम आगे बढ़ाए और हाथ इसके हाथ में थमा दिए। जी तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है ये खूबसूरत सा नावल। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक और नावल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।